कैसे निकले पाकिस्तान से, बता सकते हैं, बताना चाहते हैं? अब यकीन करो, उन्होंने मेरे बड़े बेटे का नाम लिया कि किस कॉलेज में पढ़ता है। फिर जब उन्होंने मेरी बेटी का नाम लिया जो छोटी थी, उस जमाने में मेरे ख्याल 13 या 14 साल की होगी, जायदाद जब्त है, बैंक जब्त है, सारी भाड़ में गई मेरी जायदाद। देखें, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। कितने नादान, कितने बेवकूफ है ये कि इन्होंने जो एक रियासत की बेसिस बन रही थी, जो बलूचिस्तान भी मेन स्ट्रीम में आ रहा था, उसको इन्होंने, उस पूरे प्रोसेस को इन्होंने तोड़ के रख दिया। कुरान का हवाला देकर आप पहाड़ से किसी को उतारते हैं और आप उसको, उसके बाद उसको आप जो है वो शहीद कर देते तो हैं। इस बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में आपने क्या सोचा कि इमरान खान को ज्वाइन करके हम कैसे हालात को बदलें? उसमें लोग हमें छेड़ा करते थे, ये वो लोग हैं, लड़के हैं जो वो जो बात नहीं कराते हैं, वो जो फुटबॉल वाला क्रिकेट नहीं बोलते थे जान के, ये उसका जो खिलाड़ी है उसके साथ सियासत कर रहे हैं। आज तो करारदाद जमा की है, जी हाँ, मार्च को साइफर आ गया जो ये कहता है कि ये हुकूमत अगर चली जाएगी तो मामला ठीक होगा। कि आपने इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना है। कि वो डोनाल्ड लुईस को कह रहा है, असद मजीद को, कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। भाई लोग भी होते हैं असेंबली के अंदर कि कहीं ये ना हो मेरी तलाशी ले लें और मुझे पकड़ लें और मुझसे रूलिंग ले लें। तो मैंने अपनी जो बायां पाँव की जुराब में वो एक रूलिंग छुपाई हुई थी लिखकर। लेकिन 2022 में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की फौज का फैसला नहीं था, वो जनरल बाजवा का फैसला। देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो हमारा आर्मी चीफ होता है उसको इतने लामहदूद इख्तियारात दिए हुए हैं कि कोई भी शख्स जब आर्मी चीफ बनता है तो वो जो है वो अपने आप और अपनी जात से फिर बाहर नहीं है, उसको अपनी लालच पड़ जाती है अपने ओहदे की। ये जो टूल है इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने का, वो उनका कोर कमांडर नहीं है, वो उनका गैरिजन कमांडर नहीं है, उनका जो टूल है वो ISI है। मुझे कुछ एक आदमी आ गया शख्स कि मेरे 3 नौजवान हैं और अब मैं अपने नौजवानों को जो है वो शहीद करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम चलो, तुम ऐलान करो कि GHQ। मैं अभी ये सुन रहा हूँ, इर्द गिर्द रश हुआ हुआ है। एक लड़का है, उसने मुझे ऐसे ऐसे किया कि कासिम भाई ये पता नहीं कौन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक से कासिम खान सूरी साहब। कासिम खान सूरी साहब के बारे में मैं और आप बहुत कुछ जानते हैं। कासिम खान सूरी हम जानते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे। एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही कठिन मरहले में जब स्पीकर ने सरेंडर कर दिया, कासिम खान सूरी ने अलम बगावत को उठा लिया और इमरान खान के साथ खड़े रहे। वो घड़ी, वो मोमेंट, उस लम्हे के बाद कासिम खान सूरी और उनके खानदान के ऊपर मसाइल, मुश्किलात और मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए। कासिम खान सूरी के ऊपर, कासिम खान सूरी की अहलिया को, उनके भाई को गिरफ्तार किया गया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। बहुत मुश्किल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में, बड़ा मुश्किल सफर करके बहुत मुश्किल से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में भी अपनी जद्दोजहद को उन्होंने जारी रखा। ये तमाम चीजें आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बहुत सी चीजें हम नहीं जानते। कासिम खान सूरी कौन है, कासिम खान सूरी कहां से आ रहे हैं, कासिम खान सूरी ने सियासत का आगाज कब किया, क्यों किया, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ज्वाइन किया, क्या इस पूरे सफर को जो मुश्किलात आई हैं पीछे मुड़ के इसे रिग्रेट करते हैं, अफसोस होता है, या ये समझते हैं कि ये सफर जारी रहेगा। इस सफर में आगे किस किस्म के मराहिल और चैलेंजेस हैं। और फिर मैं कासिम खान सूरी का चूंकि ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मैं उनसे ये भी समझना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में हमें, पाकिस्तान को किस किस्म का चैलेंज है और उसका वे फॉरवर्ड, उसका हल, उसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। कासिम खान सूरी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से, कई महीनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आपके साथ एक निश्चित की जाए, घंटा निकाला जाए। आज ये मौका मिला है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं ऑन बिहाफ ऑफ माई व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। और बिल्कुल आपके साथ प्रोग्राम का जो है वो मेरा भी बहुत ही एक दिली ख्वाहिश थी, और जिस तफसील के साथ और जिस अच्छे तरीके से आप लोगों को आगाही दे रहे हो मौजूदा हालात में, और जिन मुश्किलात से आप भी गुजरे हो, तो आपको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। और आप जो है वो खुद मेरी तरह मुतासरीन में हैं। तो ये जो आपने आज बुलाया मुझे, सबसे पहले तो ये कि आपने जो तारुफ किया, सबको पता है कि डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब, खान साहब के साथ 1996 में जब खान साहब ने पार्टी का ऐलान किया था, तो उसके बाद जंग अखबार में एक ऐड दिया था उन्होंने, क्वार्टर पेज का, जिसमें उन्होंने
درخواست کی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے کہ آپ آئیے اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنے. تو وہ دور تھا جب میرے والد صاحب کو فالج ہوا تھا. 93 سے 97 تک وہ بیمار رہے, بول بھی نہیں سکے, چل بھی نہیں سکے, اور ینگ تھے, 49 ایئرس کی عمر میں انہیں فالج ہوا. اور میں اس زمانے میں جو ہے وہ بزنس کو دیکھ رہا تھا, تو بزنس جاتا تھا آفس, تو وہاں پہ اخبار میں یہ ایڈ پڑا. تو عمران خان, آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری عمر کے جو لوگ تھے ان کے ہیرو رہ چکے تھے, کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا. پھر شوکت خانم جو بنایا تھا اس کے اندر بھی ہم ان نوجوانوں میں لوگوں میں سے تھا جنہوں نے چندہ اکٹھا کیا تھا. تو ایک جب وہ ایڈ آیا تو وہ میں نے کاٹا, اس میں نے اپنا نام فل کیا اور پوری تفصیلات لکھی. اور جو میرا چھوٹا بھائی تھا جو زمانے میں اسکول پڑھ رہا تھا, تو اس کا بھی نام لکھ کر وہ میں نے جو ہے پی او باکس لاہور کا کوئی ایڈریس تھا اس میں بھیجا. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہاں سے وہ خان صاحب کا اردو میں پرنٹڈ ایک خط جیسا آیا جس میں مبارکباد لکھی ہوئی تھی کہ آپ آج سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بن گئے ہو. تو اس طرح میں اس پارٹی کا ممبر بنا. اور میں نے بتایا والد میرے بیمار تھے, تو میں شروع میں ایز اے ممبر ہی رہا اس پارٹی کے اندر, اور ذمہ داری تھی مجھ پہ گھر کی. اور لیکن یہ ہے کہ 2097 کے الیکشن میں بھی ووٹ کاسٹ یہاں پہ تو کوئی کھڑا نہیں تھا, لیکن میں نے جا کے اسپیشلی اپنا ووٹ رجسٹرڈ کروا لیا تھا. پھر 2002 کا الیکشن ہوتا ہے, تو اس کے اندر بھی سب گھر والوں کو تیار کیا اور اچھا, میں اب اس پی پہ ٹی ایک آئی کو ووٹ سوال ڈالا. پوچھوں. پہلی تو بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس چیز سے واقف تھے کہ آپ نے اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. عمران خان کی جماعت نے سیاست 1996 میں اشتہار دیا, اشتہار میں فارم تھا, آپ نے فارم بھرا. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کیا سیاست میں تھے یا صرف اپنے والد صاحب کے بزنس میں ہاتھ بٹا رہے تھے؟ اس زمانے میں دیکھیں شعور تو تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ ولی خان اور ان کی سیاست کو پسند کرتے تھے, اور بڑے جو ہے وہ ایک محفلوں میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ڈسکس کیا کرتے تھے سیاست کو, اور ان کے ولی خان کے نظریے سے متفق تھے وہ. تو شروع میں بھی انہی کا گھر میں ہمارے انہی کو لائک کیا جاتا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب آئے تو لیکن آپ کے والد صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے باقاعدہ کوئی ممبر یا لیڈر نہیں تھے؟ ممبر نہیں تھے, لیکن یہ تھا کہ وہ ان کی سیاست کے حمایتی تھے, اور ان کو وہ پسند کرتے تھے, ان کی جو طرز سیاست تھی اور ان کی جدوجہد کو, باچا خان کی اور کسی ولی پبلک خان کی. آفس کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے, وہ کسی نہیں, کبھی بھی وہ اس طرح نہیں تھے. وہ ایک بزنس سے ان کا تعلق تھا, بزنس مین تھے, لیکن جو فکری ایک ان کی سوچ تھی سیاسی طور پر, تو وہ ان سے وابستگی تھی, ان کی دلچسپی تھی زیادہ. میرے والد صاحب کو بھی فالج کا اٹیک ہوا تھا. مجھے احساس ہے, حالانکہ ان کی عمر اس وقت 82 برس کی تھی, وہ بالکل صحت مند تھے اس سے پہلے, لیکن اس کے بعد جو مشکل مرحلہ تھا ان کا جو کیئر ٹیکنگ تھی وہ کتنی مشکل تھی, اور کس طرح سے فالج انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے, اور اس کے گھر والے جو ہیں ان کا حفاظت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, مجھے اس کا پورا احساس ہے. اس مومنٹ پہ آپ نے وہ کیا ایک سینس تھی آئیڈینٹیفیکیشن کی پاکستانی پالیٹکس کے ساتھ, جہاں آپ پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے مصیبتوں میں اور آپ یہ اشتہار دیکھتے ہیں, تو آخر وہ کیا آپ کی ایک ذہنی سوچ تھی اس سٹیج پہ, اور کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ عمران خان اور تحریک انصاف کو مجھے جوائن کرنا ہے؟ دیکھیں, والد صاحب کا میں نے بتایا ینگ تھے بالکل, اور پورا ان کا دایاں حصہ جو ہے وہ بازو, ہاتھ, پیر, منہ, زبان بھی ان کی بند ہو گئی تھی. تو آپ کو پتا ہے ینگ تھے. میں بالکل اس زمانے میں مجھے موٹر سائیکلوں کا شوق تھا, میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں, اور مجھے اچانک سے جب پتا چلا کہ آئی سی یو روم میں ان کو لے گیا, میں خود لے گیا, میرے سامنے ان کو فالج ہوا. لیکن مجھے نہ اس سے پہلے کبھی میں نے فالج کا پیشنٹ ہی نہیں دیکھا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا بیماری ہے. اور اس کے بعد مشکلات تھی. میرے فیملی کے اندر ایشو ہوا تھا, والد صاحب کا اور ان کے بڑے بھائی کا اکٹھا بزنس تھا, تو اس کے پریشر میں وہ بیمار ہوئے. اور آپ یقین کریں بڑے مشکل حالات تھے ہمارے, کہ میں ان کو فزیو تھراپی کے لیے جو بندہ آتا تھا اس دور میں وہ کافی پیسے لیتا تھا. پھر میں نے اس سے خود فزیو تھراپی دیکھ کر سیکھی, اور پھر 4 سال تک میں خود ان کو فزیو تھراپی بھی کرتا رہا, انہیں کپڑے پہنانا, انہیں غسل کرانا, ان کی شیو کرانا. تو یہ ایک ایسی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی ان کے ساتھ کہ جب وہ فوت ہوئے, آپ یقین کریں جب انہیں غسل دینے کا مرحلہ آیا, تو آپ کو پتہ ہے مولوی حضرات آ جاتے ہیں اور وہ آ کے غسل دیتے ہیں نارمل. تو میں انہیں غسل دیتا تھا, تو میں نے جو مولوی آئے
تو میں نے کہا نہیں ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ان کو میں خود غسل دوں گا. تو اس پہ وہ ناراض بھی ہوئے. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ مجھے طریقہ کار بتا دیں, ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جس طریقے سے آپ کہیں گے میں ان کو خود اس طرح غسل دوں گا. تو بڑی مشکل کے بعد وہ راضی ہوئے اور پھر میں نے انہیں خود غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے دفنایا. تو یہ وہ ٹائم تھا 96 کا کہ جب میں کاروبار میں خود بیٹھ رہا تھا اور خود گھر کو رن کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس سے کہ ساری ذمہ داری بڑا میں تھا. 2 میرے سے چھوٹے بھائی تھے, ایک سسٹر تھی بڑی جن کی شادی والد صاحب کے دور میں ہو چکی تھی جب وہ صحیح تھے. تو پھر چھوٹی بہن کی بھی شادی کرائی. اور یہ جب اخبار آیا تو خان صاحب سے ایک جو تھا وہ انسیت تھی اور ایک پیشن تھا ان کے اندر جو وہ جو ہے فیل ہوتا تھا ہمیں. تو اس کو دیکھ کر کہ یار یہ بھی ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے, سیاست میں آ گئے ہیں. تو سیاست کا آپ یقین کریں اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا, لیکن یہ پتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اب اس میں کام کرنا ہے, دماغ یہ بولتا تھا. تو اس حوالے سے میں نے وہ جوائن کی پارٹی اور وہ جو ہے وہ اخبار کی کٹنگ بھیج کر ممبر میں بنا میں پاکستان کیا ٹیلی کرنا ویژن. کیا چاہتے تھے جب سوچا کہ عمران خان کے سفر کا حصہ بننا ہے, سیاست کا حصہ بننا ہے, تو کیا سوچا کہ کیا کرنا ہے بلوچستان کی؟ اس زمانے میں پیشن تھا, ینگ ہے اور عمران خان بھی ینگ ہے. اور ایک ہم جو ہے وہ پاکستان کا جس طرح انہوں نے تحریک کا کیا تھا کہ تحریک ہے یہ انصاف کی, کہ معاشی انصاف نہیں ہے, عدالتی انصاف نہیں ہے اور تعلیمی انصاف نہیں ہے. اس زمانے میں تو یہی سمجھ تھی کہ جو ہے وہ ہم انصاف لے کے آئیں گے. جماعتیں تو بہت تھیں, جس طرح ہمیں پتا تھا کہ نواز شریف کی بھی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی تھی, اور ہماری جو بلوچستان کے اندر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود خان جس کے سربراہ تھے, یا پھر جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں ان کی جماعتیں تھیں. تو جماعتیں تو بہت سی تھیں, جماعت اسلامی بھی تھی. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ان کا پیشن تھا اور جس طرح ہم انہیں پسند کرتے تھے, تو اس حوالے سے اس زمانے میں تو جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فین کلب ہی کے طور پہ شاید ہم شامل ہوئے اس جماعت میں. اور اتنا بعد میں جب انوالو ہوتے گئے تو ساری چیزوں سے پردے جو ہے آنکھوں سے ہٹتے گئے اور پتہ چلا کہ یہ کس طرح جدوجہد ہے, اور پھر ہم اس جدوجہد میں جو ہے وہ آج تک لگے ہوئے ہیں. اچھا سوری صاحب, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمیں کچھ تھوڑا سمجھائیں ہمارے ویورز کو, ہم زیادہ بلوچستان کا پتہ نہیں ہے, کہ بلوچستان کی جو پالیٹکس ہے وہ کوئی نظریاتی نہیں ہوتی. وہاں پر ٹرائبلز کی پالیٹکس ہے, فیوڈلز کی پالیٹکس ہے. ایک طرف پشتون سردار ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ بلوچ سردار ہیں, درمیان میں ناراض یوتھ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس بلوچستان کی پالیٹکس میں آپ نے کیا سوچا کہ عمران خان کو جوائن کر کے ہم کیسے حالات کو بدلیں؟ دیکھیے بلوچستان ایک تو برٹش بلوچستان تھا جس کو ضم کیا گیا, دوسرا وہ ریاستیں تھیں, کلات ریاست تھی اور آوران اور اس طرح کی. اور تو یہ 1900 آپ کو پتہ ہے 71 کے بعد درجہ دیا گیا صوبے کا, اس سے پہلے تو 1 یونٹ تھا یہ. اور یہاں پہ آبادی بہت کم ہے, پاکستان کی تقریباً 5 یا 6% آبادی بلوچستان میں ہے, اور 44% رقبہ ہے, بہت بڑا, اور معدنیات بھی تھیں. اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ یہ کنٹرول کرتی رہی ہمیشہ سے وفاق, اور 1950s میں ہی یہاں پہ گیس نکل آئی, اور گیس آپ کو پتہ ہے کہ نکلنے کے بعد جو ہے وہ بلوچستان میں تو اتنی نہیں استعمال کی گئی جتنی دوسری جگہ پہ استعمال کی گئی. تو بلوچستان کو شروع سے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیپچر کیا ہوا تھا, اور یہاں کے نواب سردار ہر ایک اپنا اپنا علاقہ ہے اور ہر کوئی وہاں سے جیتا آ رہا تھا, اور وہ سپورٹ کرتے رہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کو. انہوں نے وہی انگریزوں کی طرح بلوچستان کو جس طرح پہلے ڈیل کیا جاتا تھا نوابوں سرداروں سے, اسی طرح ڈیل کیا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا آپریشن بھی جو ہے وہ 1948 میں بلوچستان میں کر دیا گیا, پھر دوسرا آپریشن کیا گیا 1958 کے اندر, پھر تیسرا آپریشن کیا گیا 1962 سے 64 تک, جس میں نواب نوروز خان کو جو پہاڑوں پہ تھے ان کو قرآن کا واسطہ دے کر اتارا گیا, اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد 1973 میں جو ہے وہ ایک آپریشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد 2005 میں پھر آپریشن ہوا جس میں نواب اکبر بگٹی صاحب کو شہید کر دیا گیا. 2006 میرا خیال ہے. جی ہاں, 2005 سے 6-7 کے درمیان یہ سارا آپریشن چلا, 6 تک چلا. تو یہ جو سارے جو آپریشن سب نے دیکھے ہیں, اور سب کو پتہ ہے
کہ جب قرآن کا حوالہ دے کر آپ پہاڑ سے کسی کو اتارتے ہیں اور آپ اس کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں, اور پھانسی اس کے دے بیٹوں دیتے کو ہیں, یا بیٹوں کو بھی پھانسی دے دیتے ہیں. جی ہاں, اور اس کو بھی پھانسی دے دی. تو اس کے بعد یہ جو ہے نا ریئیکشن آ چکا تھا. لیکن یہ ہے کہ قوم پرست جماعتیں پھر بھی وہی نعرہ لگاتی تھیں قوم پرستی کا, اور حقوق اور وسائل اور سائل اور وسائل کے نعروں میں لوگوں کو پھنسا کے رکھا بہت عرصے تک. تو جب 96 میں جب ہم نے سیاست شروع کی تو آپ یقین کریں کہ پی ٹی آئی کا, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہاں کے لوگ بالکل سیریس ہی نہیں لیتے تھے. اچھا. اور جب ہم نے, آپ یقین کریں, جب میں عہدیدار بنا 2007 میں, اور باقاعدہ طور پہ جب میں نے کام شروع کیا, اور اس سے پہلے بھی, تو لوگ ہمیں کہتے تھے تم یہ مالٹے کا درخت جو گرمیوں میں لگتا ہے تم کوئٹہ میں لے آئے, اس سے کہ سرد موسم ہے, یہ کبھی بھی یہاں پہ پھل نہیں دے گا, مجھے کہتے تھے, اور تم یہ کس سیاست میں پڑ گئے ہو. تو آپ یقین کریں ہم کسی بھی بیٹھک جو عوامی جو گھروں میں ہوتی ہے, وہاں پہ بڑے بھی آ کے بیٹھتے ہیں, تو اس میں لوگ ہمیں چھیڑا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں, لڑکے ہیں جو بال نہیں کراتے, وہ جو فٹ بال والا کرکٹ نہیں بولتے تھے جان کے, یہ اس کا جو کھلاڑی ہے اس کے ساتھ یہ سیاست کر رہے ہیں. مطلب وہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں تھے کہ آپ ایک میچیور نظریاتی سیاست کر رہے ہو, اور جو خاندان سے, جو باچا خان سے آ رہی ہے, پھر ولی خان, پھر اس طرح کی کوئی سیاست آپ نہیں کر رہے ہو, یا سمت خان سے پھر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی تک, یا اختر مینگل سے جو ہے وہ ان کے والد عطاءاللہ سے, یا اس طرح کی سیاست کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اصل سیاست, یہ کامریڈی سیاست آپ کہتے ہیں کہ میں 2007 میں آپ عہدیدار بنے, کیا عہدیدار بنے آپ 2007 میں؟ پہلے میں جو ہے وہ بلوچستان کا نائب صدر بنا, پھر کچھ عرصے کے بعد سینئر نائب صدر بنا, پھر اسی طرح جو ہے ایک دفعہ آرگنائزنگ کمیٹی بن گئی, ڈپٹی آرگنائزر بنا, پھر میں صوبے کا صدر بنا 2011 میں, صوبائی صدر. پھر 2013 میں ہمارے, آپ کو یاد ہوگا, انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے, جس میں لاہور میں جا کے بھی الیکشن ہوا تھا. اقبال اس کے اندر جو وہاں پہ ہال تھا, تو ادھر بھی میں صوبائی صدر بنا 2013 کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر. اور پھر اس کے بعد دوبارہ جی ایس بنا 2018 میں بلوچستان کا سردار یار محمد رند کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر 2000 یہ رجیم چینج آپریشن یہ جو ہوا رولنگ کے بعد, پھر خان صاحب نے مجھے صوبائی صدر بنا دیا تھا. سوری صاحب, میری انڈرسٹینڈنگ یہ رہی ہے کہ پارٹیز ہیں تو ضرور ہے, ان کے جھنڈے ضرور ہیں, نشان ضرور ہیں, لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں بلوچستان میں تو وہ شخصی بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں. یعنی طاقتور جو اشخاص اور شخصیات ہیں ان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی انہی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے, بعد میں سیاسی جماعتیں بھی انہی کو اکٹھا کرتی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی اس سیاست پہ کوئی اثر انداز ہو سکی؟ کیا بلوچستان میں پی ٹی آئی نے کوئی فرق ڈالا ہے؟ بہت بڑا فرق ڈالا. دیکھیں, میں ایک عام گھر سے ہوں, میں کوئی نواب سردار نہیں ہوں. میرے والد ایک عام کاروباری شخص تھے, بزنس مین تھے, اور میرے جیسے آدمی کو عمران خان نے صوبائی صدر بنایا. اور جب 2012 کا تاریخی جلسہ ہوا, آپ کو پتہ ہے پہلے لاہور میں 2011 اکتوبر میں ہوا, پھر کراچی میں جلسہ ہوا, پھر ہم نے کوئٹہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ایوب اسٹیڈیم میں کرایا تھا, جس میں بارش بھی ہوئی, لیکن وہ بلوچستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ تھا. اس سے پہلے بڑا پریشر ڈالا گیا, کچھ نواب آئے ہماری پارٹی میں کہ کسی طرح قاسم سوری کو ہٹا دیا جائے اور ہمیں لایا جائے اس جلسے سے پہلے, لیکن خان صاحب نہیں مانے, اور انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ تم نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے. جب مجھے اطلاع ملی, میں نے خان سے پوچھا کہ اگر مجھے ہٹانا ہے تو آپ نے مجھے پہلے بتانا ہے, تو میں خود پریس کانفرنس کروں گا, یہ نہیں ہو کہ مجھے پتہ نہ ہو. تو اس نے کہا تم اس طرح سوچتے کیوں, اور تم اپنا کام جاری رکھو. تو یہ بہت بڑی چیز تھی کہ انہوں نے ایک روایت توڑی, اور 2014 کے الیکشن میں باقاعدہ میں کمپین میں گیا ہوا تھا, ان کے ساتھ لورالائی گیا, سبی گئے, ہم نے اسپیچز کی, اس میں انہوں نے نوابوں اور سرداروں کو للکارا اور یوتھ کی بات کی. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے بلوچستان کے اندر. ورنہ میرے جیسے عام آدمی کو تو آپ یقین کریں کہ کوئی قوم پرست جماعت کونسلر کا بھی ٹکٹ نہ دیتی, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے اپنے خاندان سے باہر نکلتی نہیں ہے. جو بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے خاندان کو نوازا ہے, اور ورکر کو ورکر ہی رکھا ہے. تو یہ پہلی جماعت تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی بھی ہو یا نون لیگ بھی ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو گھوڑے ان کو فراہم کیے جاتے ہیں ان کو آگے ہمیشہ لے کے آئے ہیں, کبھی بھی یوتھ کو نہیں لائے. تو عمران خان صاحب کی جو خصوصیت تھی کہ وہ ہمارے ساتھ پورا بلوچستان پھرے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ کوئٹہ میں 11 جو ابتدائی یونٹس تھے,
اس کے اندر ہم انہیں لے کر گئے ہوئے ہیں اپنے ساتھ گاڑی میں، مٹیوں میں، اور جس طریقے سے ایک بلوچستان کے اندر ایک نیشنل جماعت نے جو قومی جماعت ہو، اس کے لیڈر نے اگر محنت کی ہے، وہ یوب گئے ہیں، لورالائی گئے ہوئے ہیں، پشین گئے ہوئے ہیں، وہ دالبندین گئے ہوئے ہیں، بلوچ ایریاز میں، جعفر آباد، نصیر آباد، وہ میں جس طریقے سے وہ جانتے ہیں بلوچستان کو، آپ یقین کریں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اور قومی جماعت کا لیڈر اس طرح گیا ہو اور اس طرح اس نے محنت کی ہو نوجوانوں کے ساتھ مل کے. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ان کے اندر جو محنت کا جو جذبہ تھا اور جو مسلسل کوشش، تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ انکریج ہوا. میں ہماری کوئی باقاعدہ شک اور نہیں اس میں کہ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو گراس روٹ سے اوپر اٹھایا. 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی صرف ایک ڈرائنگ روم پارٹی لگتا ہے. لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ بیبی پارٹی ہے، یہ ایک کیا کہتے تھے اس کو، کہ یہ کیا کہتے تھے، اس کا ایک نام رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جی یہ تو ممی ڈیڈی، وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا فین کلب ہے خان صاحب کا، ممی ٹانگا پارٹی ممی بھی ڈیڈی کہتے تھے. پارٹی ہے. اسلام آباد کی، لاہور کی ایک ممی ڈیڈی جی پارٹی. ہاں ممی ڈیڈی کی برگر گروپ کی پارٹی ہے یہ ایک. بالکل صحیح ہے، برگر گروپ کی بالکل. پارٹی ہے. انہوں نے کیا جدوجہد کرنا ہے، ان کو ڈنڈے پڑیں گے تو پتہ چل جائے گا، دھوپ لگے گی تو پتہ چل جائے گا. یہ آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، یہ 2014 کا جب دھرنا ہوا تو اس میں بھی یہی کالم لکھے جا رہے تھے. شروع میں بہت بڑا یہاں سے ایک جو ہے وہ قافلہ لے کر گیا تھا، اور جب ہم گئے تو وہاں پہ قادری صاحب بھی تھے کہ ان کے تو مرید ہیں، وہ تو جان بھی دے دیں گے اپنے پیر کے لیے، یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے، یہ اٹھ کے چلا جائے گا. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ 29 اگست کی رات تھی 2014 کی، جب ہم پارلیمنٹ کی طرف ہم نے رخ کیا تھا. تو ہم سارے جو زمانے کی جو ہماری کور کمیٹی تھی وہ صرف اوپر آ سکتی تھی کنٹینر کے اوپر. تو میں بھی کور کمیٹی کا حصہ تھا، اوپر تھا. تو جب شیلنگ ہوئی، گولیاں چلیں، تو بہت سے ہمارے لوگ نیچے چلے گئے کنٹینر کے اندر، اور میں اور اوپر ہی رہا. اور میرے پاس ماسک بھی نہیں تھا، میرے پاس جو ہے وہ گوگلز بھی نہیں تھے، اور اس ٹائم جو ہے وہ ڈی جے بٹ اوپر تھا اپنا، اس نے وہ سنبھالا ہوا تھا سارا ساؤنڈ سسٹم. تو میں جو ہے اوپر جا کے لوگوں کو مائک میں نے پکڑ لیا اور میں بولتا رہا، اور صبح ہو گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خان صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا کہ اس مشکل وقت میں تم کھڑے رہے، تم نہیں بھاگے، اور تم لوگوں کا حوصلہ بنے. تو میں نے اس کے بعد تقریباً 115 دن خان کے ساتھ میں رہا، اور کئی دن میں خان صاحب کے ساتھ کنٹینر میں سوتا رہا. انہوں نے مجھے کہا تم نے میرے ساتھ رہنا ہے. تو یہ وہ دن تھے جب میں نے ان سے سیکھا بہت کچھ، اور وہ مشکل ٹائم تھا. پھر شروع میں خان صاحب کنٹینر میں رہے، بعد میں بنی گالا چلے جاتے تھے، شام کو آتے تھے. تو میں پھر مسلسل 126 دن میں نے دیے. اور اس دور میں میری والدہ حج پہ بھی جا رہی تھیں، لیکن میری والدہ نے کہا تم یہ بہت اچھا آدمی ہے، تم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا، تم نے وہیں پہ رہنا ہے. حالانکہ ہماری روایت ہے جب کوئی حج پہ جا رہا ہو تو اس کو سارے ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں. اور پھر واپسی میں مجھے خان صاحب نے صرف 2 دن کے لیے چھوڑا کہ تم صرف مل کے آؤ اور تم نے واپس جلدی آنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جس سے اس وقت یہ اندازہ تھا 2014 میں کہ یہ جس کو ممی ڈیڈی پارٹی کہا جا رہا ہے، اس کے بعد 10 سال کی کم مدت میں اس پہ یہ الزام لگ جائے گا 2022 کے بعد کہ یہ ریاست کی سب سے بڑی باغی جماعت ہے، اور یہ ریاست کا سب سے بڑا جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ جماعت. کبھی آپ نے سوچا تھا 2014 میں 15 میں کبھی آپ نے سوچا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں سوچا تھا. آپ یقین کریں ہم تو واحد جماعت تھے جو پاکستانیت کو پھیلا رہے تھے. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کو جو جوڑنے میں جو عمران خان نے کردار ادا کیا ہے، اس کی یونٹی میں جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح بلوچستان کو نوجوان عمران خان کے ساتھ جوڑا، وہ کبھی بھی کسی وفاقی جماعت کے ساتھ نہیں جڑا تھا. اور جس طریقے سے سندھ کے لوگ جڑے، پنجاب کے لوگ جڑے، جنوبی پنجاب کی سرائکی بیلٹ جڑی، اور آپ کے خیبر پختونخوا میں تو 2013 میں ہی ہماری حکومت بن گئی تھی، وہ جڑے. پھر آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان اور آپ کے کشمیر میں تو وہی حکومتیں بنتی ہیں جو وفاق میں حکومتیں ہوتی ہیں، ادھر تو سیاست کا تصور نہیں ہے. لیکن عمران خان اس ڈیپتھ تک بھی گیا، وہاں پہ بھی نظریہ انہوں نے پھیلایا. تو یہ جو پاکستانیت کا تھا، یہ ایک جھنڈا. آپ یقین کریں بلوچستان میں حالات خراب تھے 2007-06 کے بعد، جب اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا، تو ہمارے تو جھنڈے پہ ہی پاکستان لکھا ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف. تو یہاں پہ تو وہ ٹائم آیا تھا کہ جس میں آپ ترانے اسکولوں میں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور پاکستان کا نام لینا بڑا مشکل تھا. تو ہمارے تو ہر فلیگ پہ پاکستان ہوتا تھا. تو ہم نے تو اس مشکل وقت میں بلوچستان کے اندر
جو ہے وہ ریلیز کی ہیں، پروگرامز کیے ہیں، اور مہنگائی کے خلاف ہو چاہے حکومت کے خلاف ہو، جو بھی عوامی ایشوز تھے اس پہ ہم نکلتے تھے، اور بڑا مشکل تھا یہ ٹائم. تو عمران خان نے، جس شخص نے پاکستانیت پھیلائی، جس نے میرے پاکستانیوں بولنا شروع کیا، جس نے اپنی ریلیز میں، جلسوں میں قومی ترانے اور جو ہے وہ ترانے بنائے پاکستان کے، اور وہ چلاتا تھا، تو ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان پہ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو جب ہماری حکومت تھی، اور ہم تو بڑے خوش تھے کہ پہلی دفعہ شاید، جس طرح عمران خان صاحب ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا جو اندازہ تھا کہ آرمی کو پہلی دفعہ کوئی اس طرح کا شخص ملا ہے جو چور نہیں ہے اور جو پاکستان کا سوچتا ہے، تو کبھی اور سوچا جو بھی نہیں تھا پاکستان کو یہ کس طرح متحد کر رہا ہٹائیں ہے، گے. جو جی، پاکستان کو متحد کر رہا ہے، آپ بات جو کر رہے متحد کر رہا ہے اور اکٹھا لے کر چل رہا ہے، جس نے کووڈ کے اندر زبردست پرفارمنس دی ہے، لوگوں کو ایکٹیو رکھا ہے اپنے حلقوں میں کہ تم جاؤ. اور جو بلوچستان کے اندر بھی آپ یقین کریں بار بار آتے تھے یہاں پہ، جوب سے کشلاک تک جو ہمارا یہ جو تھا سی پیک کا وہ روٹ انہوں نے شروع کیا. $600 ارب انہوں نے دیے سدرن بلوچستان کو، اور وہاں پہ وہ کام شروع کرایا، نسٹ یونیورسٹی شروع کرائی، وہاں پہ ہارٹ کا ہاسپٹل شروع کرایا جو بن بھی چکا ہے، یونیورسٹی بھی چل رہی ہے. اور ایک سیریس ہو کے، آپ یقین کریں، ایک دفعہ صوبائی کابینہ کی میٹنگ میں تھے، تو وہاں کے جو وزراء تھے، جو وہ میرے دوست بھی تھے، مجھ سے پوچھتے تھے کتنے پیسے لائے عمران خان. تو عمران خان صاحب نے کہا میں کوئی پیسے ویسے دینے نہیں آیا، میں یہاں پہ آیا ہوں پیسے ہیں نہیں، میں ان چیزوں میں پیسے دوں گا جس میں لوگوں کی بہتری آ سکے. اس طرح کے منصوبے نہیں لاؤں گا کہ جس میں صرف آپ لوگ پیسے کھاؤ اور چلے جاؤ. اور اچھا، آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے ریکوڈک کے اندر جو جرمانہ ہوا تھا پاکستان کو، بہت بڑا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ ہوا تھا. اس جرمانے کو $6.4 ارب کا جرمانہ تھا. جس طرح انہوں نے وہ اس کو ختم کرایا. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو یہاں پہ سندھ کے اندر بھی جو منصوبہ بنا تھا، اس کے اندر بھی صرف 2% حصہ تھا بلوچستان کا، 50% چائنا، 48% وفاق. تو جب ریکوڈیک کا دوبارہ جو معاہدہ کرایا تو اس کے اندر 50% وہ کینیڈا کی کمپنی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 40% بلوچستان کو دیا گیا اور 10% وفاق نے رکھا. اچھا. تو یہ ایک ایسی سوچ وہ لے کے آئے جو بلوچستان کے لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے، اور سب سے زیادہ بجٹ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو دیا. تو آپ جیسے ایسے جیسے لوگوں بات کر کو، رہے ہیں، ایکچولی آپ جیسے جیسے بات کر رہے ہیں، گزشتہ جی ہاں، 10 برس کے جو پورے واقعات، حالات، عمران خان کی سپیچز، عمران خان کی جو ایفرٹ ہے، وہ مجھے میرے ذہن میں مطلب مسلسل گھوم رہی ہے. اور میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ کتنے نادان، کتنے بیوقوف ہیں یہ، کہ انہوں نے جو ایک ریاست کی بیسس بن رہی تھی، جو بلوچستان بھی مین سٹریم میں آ رہا تھا، اس کو انہوں نے، اس پورے پروسیس کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا. اور ان کو بالکل احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. آپ مجھے دیکھیں نا، بتائیں. میں بنا پہلی دفعہ جب میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا، تو انہوں نے مجھے، دیکھیں نیا تھا میں، بالکل میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اسد کیسر صوبائی حکومت 5 سال چلا چکے تھے ایز اے اسپیکر. تو مجھے جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر اناؤنس کیا، تو ایک بلوچستان کے اعلیٰ کے ظفر اللہ جمالی کے کزن کچھ عرصہ پہلے ہی 2018 کے الیکشن سے شامل ہوئے تھے، خان محمد جمالی، بڑا نام تھا، بڑا خاندان تھا، اور ان کو لے آتے. اور بھی میرے جیسا ایک عام ورکر تو ایم این اے بن کے ہی خوش رہتا، لیکن انہوں نے اپنے جو جینون ورکرز تھے ان کو آگے لے کے آئے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ میرے جیسے شخص پہ انہوں یہ نے بھی تو اعتبار بتائیں کیا اور کہ مجھے آپ ڈپٹی تو اسپیکر بنایا. آپ تو پشتون ہیں. کیا جی عمران ہاں، خان کی یہ جو سیاست تھی، اتحاد پیدا کرنے والی، بلوچستان کو مین سٹریم میں لا، اس کا کوئی بلوچ یوتھ کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا؟ بہت اثر ہوا. بڑے ہمارے بلوچستان کے نوجوان جو ہیں وہ بلوچ نوجوان شروع سے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان ان کو جو ہے نام سے جانتے ہیں باقاعدہ. دیکھیں بلوچستان پھیلا ہوا بہت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سیٹیں ہماری بہت کم ہیں، 20 سیٹیں ہیں ٹوٹل. تو عمران خان صاحب ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ دیکھو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں وزیر اعظم بنوں تو مجھے زیادہ پنجاب میں کام کرنے دو. آپ لوگ آزاد خیال کے لوگ ہو، وہاں کے لوگ اس طرح آزاد نہیں سوچتے، وہاں کی سیاست الگ ہے. فیصل آباد ڈویژن کی سیٹیں آپ کی بلوچستان سے زیادہ ہیں.
تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے رہے. اور بلوچستان کے بلوچ ایریا میں بھی خان صاحب گئے، لیکن پشتون نوجوان کی زیادہ تعداد عمران خان کی طرف شروع سے آئی، اور پشتون بیلٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ بیلٹ کی نسبت کچھ زیادہ متحرک تھے نوجوان. لیکن یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچ نوجوان عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. بلوچ نوجوان بھی ساتھ ہے، ان پہ بھی کیسز ہوئے. اور ابھی یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ 2022 کے بعد تو اس جدوجہد میں پورے بلوچستان کے نوجوان شامل ہیں خان کے ساتھ. اچھا، میں بلوچستان کے ایشوز پہ پھر آؤں گا. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ساری تاریخ کو مدنظر رکھتے ہیں وہ کس قسم کا لمحہ تھا جب اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے اپریل میں، جب نیشنل اسمبلی میں، اور آپ نے پھر اسے لیڈ کیا پورے پروسیس کو. وہ کس قسم کا لمحہ تھا؟ کیا چیلنج تھا اس وقت؟ دیکھیں، ہم سب کو تو پتا تھا خان صاحب نے جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں بھی لہرایا تھا 27 کاغذ مارچ کو. کہ جی ہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ یہ سائفر آیا ہے، اور سائفر جو ہے وہ پہلے سائفر میں حکم نامہ آ گیا ہے ڈرانے دھمکانے کا. اور پاکستان کے اندر دیکھیں نیشنل اسمبلی میں تو میں تھا، ہمیں پتا تھا ابھی تک تو قرارداد ہی نہیں آئی عدم اعتماد کی، اس سے پہلے ہی سائفر میں لکھا ہوا آ گیا. تو یہ تو ایک کھلی چیزیں تھی ہمارے سامنے، ہمارے ساتھیوں کو پیسے کی لالچ سے توڑا جا رہا تھا، اور ہمارے سامنے ہی سندھ ہاؤس کے اندر ساتھیوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. اور یہ سارا گیم، اور میں جو خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو ہمارے الائز تھے، جس کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی ہو گئی، اور جس کے اندر انٹرپشن، آپ نے بڑی زبردست یہاں پہ بات کی ہے کہ جی حکومت تو گئی ہے 10 اپریل کو، جی ہاں گیا تھا 7 مارچ کو، جی جی، اور اور 7 مارچ 8 میں کو جو ہے نا انہوں نے یہ جمع کی ہے قرارداد، 8 کو جمع کی ہے قرارداد اس کے 8 بعد. کو قرارداد جمع کی ہے، جی ہاں مارچ کو سائفر آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت اگر چلی جائے گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. بالکل، کمال ہے. مطلب کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا ہے، ہوں، اگر نہیں کیا تو سنگین نتائج ہوں گے. ہوں. اس سے کہ وہ سائفر پہ 3 دن میرے پاس رہا، اس کو میں نے پڑھا بھی، اور اس کو میں نے پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا کہ آپ اس کی جو ہے تحقیقات کریں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو میرا خیال چیف جسٹس نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. اتنا پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، آپ کو بھی پتہ ہے اس دور میں کہ سائفر سے وہ بڑے جو ہے وہ پریشان تھے کہ عمران خان نے کیوں سائفر کا نام لے دیا. تو اس کے بعد یہ سب چیزیں تو پتہ تھیں. اور جب 3 کو پہلا روزہ تھا، 3 اپریل کو، تو روزہ بھی میں نے رکھا ہوا تھا، اور میں نے جو ہے وہ جو رولنگ لکھی وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی. اور مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، تو کہیں یہ نہ ہو میری تلاشی لے لیں اور مجھے پکڑ لیں اور وہ مجھ سے رولنگ لے لیں. تو میں نے اپنی جو بایاں پاؤں کی جراب میں وہ ایک رولنگ چھپائی ہوئی تھی لکھ کر، اور جب میں اسمبلی گیا اور وہ رولنگ میں نے دی تو میں نے وہ جراب سے نکال کے ٹیبل پہ رکھ کے وہ میں نے جو ہے وہ رولنگ دی تھی. جی ہاں، تو وہ ایک آپ کو پتا ہے مشکل ٹائم تھا، نو ڈاؤٹ مجھے پتا تھا اس کے کیا رزلٹ ہوں گے. 4 سال میں نے جو ہے وہ کام کیا تھا، نیشنل اسمبلی چلائی ہوئی تھی. اور مجھے جب آپ ایک اسمبلی چلا رہے ہوتے ہو، ایک حکومت میں ہوتے ہو، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے. ہم نے مل کے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ رابطوں میں رہے ہوئے تھے، تو ہمیں تو پتا تھا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. 3 دفعہ جو ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم لیکن نواز شریف ہم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، آج بھی یا ہم مجبوراً اسٹیبلشمنٹ کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو کچھ جی بھی ہاں وہ بنیادی طور پہ جنرل باجوہ کے ذاتی مفادات تھے شریف اور بالکل مولانا کے ساتھ. اور فوج تو ظاہر ہے پھر اس نے فالو کیا، اس کے بعد ایک فوج میں طبقہ پیدا ہو گیا جس نے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کیا. لیکن 2022 میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی فوج کا فیصلہ نہیں تھا، وہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا. دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہمارا آرمی چیف ہوتا ہے اس کو اتنے لامحدود اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب آرمی چیف بنتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے آپ اور اپنی ذات سے پھر باہر نہیں نکل سکتا. اس کو اپنی لالچ پڑ جاتی ہے اپنے عہدے کی، اور ایک ایسا ادارہ جو پوری قوم کے لیے ضروری ہے فوج، اس پوری فوج کا اختیار اس ایک شخص کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یہ شخص پھر اپنی سیٹ بچانے کے لیے اپنی لالچ میں اپنے فیصلے کرتا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے
کہ جو ہے وہ آپ کے سیکٹری ڈیفینس کے انڈر ہوتا ہے اور وہ پورا ایک وزیر اعظم کے دنیا کے اندر یا صدر کے اختیارات میں ہوتا ہے، ہندوستان لیکن ہمارے سامنے پاکستان کے اندر تو وہ سلسلہ ہی نہیں تھا، ہندوستان پاکستان میں تو ہمارے وہ سلسلہ ہی نہیں تھا۔ جی ہندوستان ہاں، ہمارے سامنے ایگزامپل ہے، اتنی بڑی ان کی فوج ہے، سیکرٹری ڈیفنس کے تھرو وہ فوج چلتی ہے ان کی ساری کی ساری، یا ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کے تھرو ان کی فوج چلتی ہے۔ لیکن دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور فوج نے کیا، تو جی ہاں، ایک اس میں ایلیمنٹ اور یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف ہیں تو وہ اپنے مفاد میں، اپنے انٹرسٹ میں، اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی بھی وہ پروموشنز کرتے ہیں، ٹرانسفرز کرتے ہیں، پوسٹنگز کرتے ہیں، جب وہ ندیم انجم کو لے کر آتے ہیں، جب وہ 2021 کے آخر میں ندیم انجم کے اوپر لڑائی ہوتی ہے اور وہ فیض کو ہٹاتے ہیں، تو اس وقت جنرل باجوہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں، جنرل باجوہ ڈیک سیٹ کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، بیکاز ان کے جو ٹول ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کا، وہ ان کا کور کمانڈر نہیں ہے، وہ ان کا گیریزن کمانڈر نہیں ہے، ان کا جو ٹول ہے وہ آئی ایس آئی ہے۔ تو آئی ایس آئی میں وہ اپنا بندہ لے کر آتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے سارا کام کرنا ہے، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ فوج کو گالیاں نکالیں۔ یہ سارا جو کیس بنایا ہوا ہے کہ لوگ فوج کے خلاف ہیں، بیکاز یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اور فوج ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، تاکہ فوج کے افسر اور جوان کو یہ احساس ہو کہ دیکھیں یہ لوگ ہمارے خلاف بات کریں۔ اصل مسئلہ فوج نہیں ہے، میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں قاسم خان سوری صاحب، مسئلہ آرمی چیف کی طاقت ہے۔ آرمی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں آرمی کے تو نوجوان میں کہتا ہوں 98% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں۔ آپ یقین کریں رولنگ کے بعد میں کوئٹہ جاتا تھا، مجھے چیک پوسٹ پہ روک لیا جاتا تھا، پیار کیا جاتا تھا، تصویریں میرے ساتھ عام سپاہی کھنچواتے تھے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک بھیانک تجربہ ہوا ہمارا، اور جو ایک ہمارا سول ملٹری ریلیشن بڑا اچھا چل رہا تھا، اور اس کے بعد جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ کمر میں چھرا کھونپا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک آنکھیں کھولنے کا پروسیس شروع ہوا ہمارا، اور جو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں جو ہے وہ پاکستان کی فوج یا آپ سمجھ لیں آرمی چیف وہ جو ہے کرپشن کے خلاف ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی نہیں آ رہا سیاست میں، پڑھے لکھے نوجوان نہیں آ رہے، تو وہ عمران خان کے ساتھ آئے ہیں، تو اب ان کا کام ایزی ہو گیا، دونوں ساتھ مل کر ملک میں کے مسائل ختم کریں گے۔ لیکن وہ تو نہیں تھا، وہ تو کرپشن کو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھتے تھے، اور جس طرح وہ دوبارہ انہوں نے شہباز شریف گروپ کو اور ان کو سب کو لے کے آئے، اور وہ جو رولنگ والا دن تھا، تو آپ یقین کریں میں اندر سے جو ہے مجھے اتنا غصہ بھی آ رہا تھا، افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ایک چلتی ہوئی حکومت ہے، سسٹم چل رہا ہے، اور یہ کس لالچ میں لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں۔ تو وہ جو میرے اندر ایک جو چیز تھی، آپ یقین کریں میں نے دل سے کنوینسڈ ہو کر سوچ کر یہ فیصلہ کیا رولنگ دینے کا۔ مجھے اس کے پتہ تھے کہ اس کے بعد کیا اثرات آئیں گے مجھ پر، اور یہ کس طرح ریونج لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب پتہ تھا، آپ یقین کریں۔ لیکن یہ تھا کہ جس نظریے کی وجہ سے میں آیا ہوا تھا، عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور مشکل وقت تھا، اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ رولنگ دی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آئی ایس آئی کی کو بالکل پسند نہیں آیا، وہ تو چونک گئے، یہ ہوا کیا ہے، وہ سارے آپ نے دیکھا ہوگا مناظر جہاں پہ شہباز شریف ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، زرداری کا منہ لٹکا ہوا ہے، وہ تو پریشان ہو گئے، ہوا کیا ہے۔ انہوں نے تو ایاز صادق نے جو ہے وہ خدا کے چیئر پہ بیٹھ کے اسمبلی چلانا شروع کر دی، جو وہ چلا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ شوق جو ان کو پڑا تھا نا، اس کے بعد انہوں نے جس طرح پھر آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا، رات کو 12 بجے سو موٹو ایکشن ہو گیا 3-4 دن میں، حالانکہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے اس رولنگ کو انہوں نے رول بیک کیا، اور جس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے اس ہیں۔ نقطے پہ رہیں گے، نقطہ سیاست کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے بڑا اہم نقطہ ہے۔ جب یہ رولنگ آپ نے پریزنٹ کی تو اس رولنگ سے پہلے بابر ایوان یا مختلف جو لیگل پرسنالٹیز اور آپ کے ایکسپرٹس تھے، ان کے ساتھ آپ نے اسے ڈسکس تو آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، یہ لوگ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے اس کو لے کے، اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول حاصل ہے ججز پہ، وہ مرحلہ تو ہوا ہوگا۔ دیکھیں یہ تھا کہ آرٹیکل 5 کے تحت میں نے رولنگ دی تھی کہ آپ جس پوزیشن پہ ہوتے ہو، آپ نے حلف لیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف کچھ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کو روکنا ہے، آپ نے مزاحمت کرنی ہے۔ تو میں نے تو رولنگ اسی بیس پہ دی تھی، اور وہ سچ بھی تھی، سائفر بھی آیا ہوا تھا، بیرونی مداخلت تھی باقاعدہ،
اور وہ سیفر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ نہیں تھا، وہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کے نام پر تھا. آرمی چیف ہی نے وہ جو اتحادی ہمیں دیے ہوئے تھے وہ اتحادی انہوں نے ہم سے کھینچے، ہمارے پارٹی کے لوگوں کو کھینچا، اور انہی کی مرضی پہ یہ سارا کچھ ہوا. تو اس کو روکنے کے لیے یہ رولنگ میں نے دی جو ایک جب وہ رولنگ دی تو جی ہاں. یہ تو پہلے یہ بھی تو ڈسکشن ہوئی ہوگی نا کہ اس رولنگ پہ جنرل صاحبان، جنرل باجوہ، شریف اور زرداری اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیں جب بندہ جو ہے نا جنگ اور اس میں ہوتا ہے نا تو وہ تو پھر یہ چیزیں نہیں سوچتا، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو ہم نے تو اس ٹائم تک جو ہمارے پاس، جو میرے پاس اختیار تھا وہ میں نے استعمال کیا. اور اس کے بعد ہم نے ان کے چہرے بھی دیکھ لیے کہ وہ کتنے شوق میں چلے گئے، اور کس طرح وہ پرزنر وین آ گئی، رات کو 12 بجے عدالتیں کھولیں، اور عدالتوں کے ذریعے انہوں نے یہ سارا کچھ لے کر کیا. آیا تھا؟ یہی لے کے آئے تھے آرمی والے، آئی ایس آئی والے، اور کون لے کے آیا تھا جی؟ سارا کنٹرول اسلام آباد میں اپارا سے ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو اسد کیسر صاحب کی اس وقت کیسی طبیعت تھی جب پریزنر وین آ گئی تھی باہر؟ دیکھیں اسد کیسر کے ساتھ تو میں نے ایک 4 سال کام کیا ہے، اور رولنگ کے وقت جو ہے وہ رولنگ میں نے دی ہے. تو اسد کیسر صاحب جو ہے وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں. تو وہ اس کے بعد تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پھر 9 اپریل کو 2022 کو جب دوبارہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اجلاس اسد لیں، کیسر کے ریزنز کیا تھے رولنگ نہ دینے کے اس سٹیج پہ؟ دیکھیں وہ میں نے نہیں ان سے پوچھے، اور یہ ہے کہ جب میرے پہ بات آئی تو میں نے کہا بالکل میں رولنگ دیتا ہوں، اور میں رولنگ دوں گا. بالکل مجھے یہ چیز جو ہے غلط لگ رہی ہے، اور میں اس کے خلاف بالکل کھڑا ہوں گا. اور اس طرح پارلیمان کی جو ہے نا توقیری نہیں ہو سکتی کہ اس کے لوگوں کو پیسوں سے خرید لیا جائے، زبردستی ہر چیز کر دی جائے. جب ایک ثبوت آ گیا ہے کہ جو ہے وہ 7 کو سیفر آیا ہے، ہمارے سفیر کو اسد مجید کو بلا کر جو ہے اس کو دھمکایا گیا ہے باقاعدہ واشنگٹن میں، اور اس کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹانا ہے. اگر نہیں ہٹایا تو جو ہے وہ سنگین نتائج ہوں گے، اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کرنے کا سوچیں گے. کیوں گیا رشیا، اور یورپ ناراض ہو رہا ہے، کیوں رشیا چلا گیا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے. رشیا جو ہے وہ جو ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے خان صاحب گئے تھے، اور کوئی بھی وزیر اعظم کا کوئی بھی دورہ ہوتا ہے تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہی سے ہوتا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اور اس کے بعد بھی اسد مجید نے جب قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا اس میں بھی اس نے کہا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیماش کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ لینگویج غلط یوز ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے. تو جی جب یہ ساری چیزیں تھیں، اور ہماری وفاقی کابینہ کی جو آخری اجلاس تھا اس میں اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا گیا سیفر کو. اور وہ سیفر جو ہے وہ 9 کو باقاعدہ اس کے بعد جو ہے وہ آ گیا تھا، اسد کیسر کو ملا، اور جب انہوں نے ریزائن دے دیا تو اس کے بعد میں اسپیکر بن گیا قومی اسمبلی کا، کہ اسپیکر تو تھے نہیں، ڈپٹی اسپیکر کی جگہ ایکٹنگ اسپیکر بن گیا. تو وہ پھر سیفر میرے پاس رہا 3 دن. اس کے بعد میں نے اس کو باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو میں نے جو ہے وہ باقاعدہ لکھ کر کہ اس پہ آپ نے تحقیقات کرنی ہے، اور یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ پوری تحقیقات لیکن کریں. آپ کا جو رولنگ تھی اسے جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دیا. وہ فیصلہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک؟ جی ہاں بالکل. آپ کی اسمپشن یہ ہوگی کہ آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے 69، اس کی موجودگی میں اسمبلی کی فلور میں اسپیکر جو فیصلہ کرتا ہے اسے سپریم کورٹ کے ذریعے انڈو نہیں کیا جا سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے وہ فائر وال جو تھی وہ کراس کر لی. یعنی 3 ادارے ہیں نا بنیادی جی ہاں بالکل. ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے. اب یعنی جس طرح سے امریکہ میں کانگریس ہے، اب اگر کانگریس کوئی فیصلہ کرتی ہے بڑا مشکل ہے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کانگریس کے کسی فیصلے کو انڈو کرے. بہت مشکل ہے. جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں لیکن بڑا ہی مشکل ہے کہ جوڈیشل ریویو میں وہ اس کو اس طرح سے انڈو کرے. اور اس کے بعد عمران خان حکومت نے حکومت ڈیزالو کر دی، الیکشن کا اعلان کر دیا. میرا خیال تاریخ بھی دے دی تھی الیکشن کی. جی ہاں باقاعدہ تاریخ بھی دے دی تھی، اور صدر نے بھی اس کو کر دیا تھا، اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی پھر خان صاحب نے، اور صدر نے بھی اس کو کر کے تاریخ کا بھی اعلان کر دیا تھا. اور ایک انٹرم گورنمنٹ بن گئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ جی ہاں. الیکشن کی تاریخ جون کی، شاید الیکشن کی تاریخ دے دی گئی تھی 15 جون کی. یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے کہ اپریل کا تھا، 90 ڈیز کے بعد ہی الیکشن کا اس کے اندر میرا خیال الیکشن کی تاریخ دے دی گئی تھی، دینی تھی.
تو پھر Yeah. سپریم کورٹ کے فیصلہ جب آیا تو آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ سپریم کورٹ آپ لوگوں کو جو ہے اس طرح سے آپ کی رولنگ کو ختم کر دے گی؟ دیکھیں اس کے بعد جو لوگ ملے ہوئے تھے نا وہ ہمیں پتہ چلتے گئے. فروخ نسیم تھے، ان کو ہٹا دیا، وزیر قانون ہی چینج کر دیا. اٹارنی جنرل جو تھے، تو وہ جب آپ کا کیس ہی صحیح ریپرزینٹ نہیں کریں گے دباؤ میں آ کے، تو پھر سپریم کورٹ کے اندر تو فیصلے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بھائی لوگوں نے آئی ایس آئی والوں نے کس طرح کنٹرول کیا ہوگا. آج تک اسی طرح ہو رہا ہے. خان صاحب پہ کس طرح اتنے بڑے کیسز بن گئے، اور آج بھی آپ دیکھیں ججوں کا کیا حال ہے. مجھے تو یاد پڑتا وہ تو ہے ان کے بغیر کرتے نہیں ہیں فیصلہ جی. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی تھی آپ کی رولنگ جی کے بعد جی جی اپنے گھر میں، یا وہ چیف جسٹس کے گھر میں، اور وہاں پر انہوں نے خط لکھا تھا باقی سب کو. اور اس وقت عمر عطا بندیال کی عدالت کو انفلوئنس کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رول پلے کیا. اور جب عدالت کے سامنے یہ کیس لگا تو اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر تھے راجہ سکندر سلطان صاحب، ان کو وہاں بھیجا گیا. ورنہ سپریم کورٹ کے بینچ کا اس وقت ایک مائنڈ بن رہا تھا کہ اگر اب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے تو پولیٹیکلی سپیکنگ اس کو الیکشن کی طرف جانے دینا چاہیے. ٹھیک، بیکاز وہی چیز ہو سکتی تھی نا. یہ تو یہ چیز بالکل کہ حکومت ختم ہو گئی ہے، یہ تو محض ایک ایکڈیمک پوائنٹ تھا کہ حکومت، کیونکہ اگر آپ نے الیکشن کروانے تھے، آپ کو حکومت نہیں چاہیے تھی عمران خان کی حکومت، تو پھر الیکشن ہونے تھے، اس میں فیصلہ ہو جاتا. تو وہاں پہ آ کے قاضی راجہ سکندر سلطان نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم الیکشن کروا نہیں سکتے 90 دن کے اندر. آپ کو میں یاد کروا رہا ہوں کہ یہ بھی ہوا تھا. جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی ایک اصل میں حکومت کو یہ سارا کچھ کو جو واپس دیکھیں لایا گیا. ہوا نا، یہ اس سیفر کے بعد جو جس طریقے سے آئی ایس آئی نے ہر چیز کو انڈو کیا، جس طریقے سے ان کا جو پلان تھا اس کو لے کر چل رہے تھے، اس میں میری رولنگ آ گئی. 5 دن کا 6 دن کا وقفہ ہو گیا اس کے درمیان. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا اٹارنی جنرل کا کردار بھی صحیح نہیں رہا. ہمارے جو وزیر قانون تھے وہ بدل دیے گئے. اور عدالت کا ایک جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی کی طرف ہم تو لے گئے تھے، ملک کو عوام کی طرف لے گئے تھے، لیکن وہ جو ایک انا ہے نا، جو انا ہے اور جو اکڑ ہے جو آرمی چیف کی، اس کو اصل میں ہم نے جو ہے چیلنج کر دیا تھا نا. تو اس اکڑ کو جو آج بھی چل رہی ہے، جو سلسلہ سارا جو چل رہا ہے ملک کے اندر، وہ ادارے کی بہتری یا پاکستان کی بہتری تو نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں آج. تو یہ وہ چیز تھی جس کو عمران خان نے چیلنج کیا. انہوں نے کہا میں آخری بال تک جاؤں گا، آخری حد تک جاؤں گا، مقابلہ کروں گا. وہ جو ان کا اسپرٹ ہے نا، اس اسپرٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج تک یہ انفولڈ ہوتے گئے ہیں، ان کے چہرے کھلتے جا رہے ہیں. ان کی وہ درندگی، ان کی وہ فرونیت، ان کی وہ جو جبر، ظلم، اور کسی ادارے کو نہ ماننا، آئین کو پاکستان کے نام ایک ماننا، اس میں رول کے معمہ بریک ہے، کرنا. ایک جی معمہ ہے، میسٹری ہے، اس پہ تھوڑا سا ہمیں اپنی اوپینین شیئر کریں. یہ جی کہا جاتا تھا کہ اس وقت عمران خان حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بڑی غیر مقبول تھی. اگر الیکشن ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت سکتی تھی. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے اور یہ پوری سازش کر کے حکومت کو ختم کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2019 ہی سے یہ جب عمران خان صاحب پہ بہت سی اس طرح کی چیزیں تھی جس میں اسرائیل کو ماننے کی فرمائش تھی، اور آپ کا کشمیر کو بھول جاؤ، ٹینکوں میں جو ہے وہ ڈیزل نہیں ہے، دھواں دیتے ہیں، یہ ساری بہت سی اس طرح کی چیزیں تھی جو عمران خان نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ ایسے چیلنج تھے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب کووڈ آیا تو شہباز شریف لندن میں تھے، تو لندن کے ایک ادارے نے لکھا کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں پاکستان میں اس طرح کے حالات ہو جائیں گے کہ کئی ہزار لوگ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جان بحق ہوں گے. تو وہ ایک دم آ گئے تھے اور اسمبلی میں آ کے ماسک لگا کے بیٹھ گئے. تو یہ جب سے ہی پلان تھا ان کا، یہ پلان عمران خان پہلے تو تھا. آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ میڈیا کو فیڈ کیا جاتا تھا کہ عمران خان کے خلاف مہنگائی کا کرو. 4 روپے پیٹرول بڑھتے تھے تو پیٹرول بم شل گر گیا. یہ وہ تمام لوگ جو آج جن کو تمغات سے نوازا گیا ہے، یہ وہی لوگ تھے جو بڑے بڑھ کے بولتے تھے جی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، خان صاحب نے تو مہنگائی کر دی، کمر توڑ دی غریب کی. حالانکہ آپ دیکھیں ہم نے کووڈ جیسے غریب ملک جس کے اندر تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صحت پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، انسانوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا، اور اس معاشرے کے اندر
کووڈ جیسے ایک وبائی مرض سے بچایا قوم کو بھی، اور ان کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ ان کی مدد بھی جاری رکھی. اور پاکستان واحد ملک تھا جس نے کیش پیسے دیے تیزی کے ساتھ، اور اس میں کوئی انفلوئنس نہیں تھی کہ ہم سیاسی لوگ اپنے ہاتھ سے پیسے دے رہے ہیں. نہیں، جو ہے وہ باقاعدہ ڈی سیز اے سیز کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کو، غریبوں کو پیسہ دیا گیا. قاسم تو میں خان سمجھتا ہوں کہ جی اس سٹیج پہ دو قسم کی تھیریز ہیں. ایک تو جی شریف زرداری عاصم جو ہے، سوری میں عاصم میں نے غلط کہہ دیا، جنرل باجوہ، باجوہ اور شریف خاندان کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ ان کو خطرہ تھا کہ عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں گے. وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان جنرل باجوہ کو آرمی چیف نہ بنا سکیں. ایک آرگومنٹ ہے، لیکن دوسرا بھی ایک آرگومنٹ اس میں ہے کہ لگتا ہے کہ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ شریف خاندان کو اور جنرل باجوہ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو مفروضہ ہے کہ عمران خان بہت غیر مقبول ہے، یہ الیکشن میں ہولڈ نہیں کرے گا. بیکاز بر صغیر کے اندر الیکشن سے آخری جو 100 دن ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے، وہی میٹر کرتے ہیں. اس پہ بڑی ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے. 6 مہینے پہلے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی حکومت الیکشن جیتے گی یا الیکشن ہارے گی. آپ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ الیکشن ہارے گی یا الیکشن جیتے گی، کیونکہ اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ مشکل میں ہے تھوڑی سی. ٹھیک. جی جی تو جنرل باجوہ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے عمران خان دوبارہ مقبول ہو جائے گا. اگر الیکشن 2023 میں ہوتا یا 2022 کے آخر میں بھی ہوتا، اور عمران خان نے جو اپنے 75 بعد میں جلسے کیے، وہ عمران خان کا خیال تھا کہ جی ہاں الیکشن کی طرف چلا جاؤں گا. سو حکومت کو پھر اس لیے بھی گرایا گیا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان دوبارہ بھی الیکشن میں آ سکتا. میرا کم از کم مجھے لگتا ہے. آپ اس آپ پہ دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اصل میں نا، یہ جس کو بھی لے کے آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جتایا ہے. تو یہ تو ہمیں کنفرم تھا، اس لیے کہ دیکھیں میں شروع سے خان صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، آپ کو بتایا. یہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ایک مختصر سا. یہ 2007-8 کا واقعہ تھا. پارٹی ہماری چھوٹی تھی، تو ہم خان صاحب کو کہتے تھے خان صاحب کس طرح ہم حکومت میں آئیں گے، پارٹی بھی ہماری چھوٹی ہے، پھر آپ جو ہے نون سے بھی لڑے ہوئے ہو، آپ پیپلز پارٹی کو بھی، زرداری کو بھی کہتے ہو یہ مسٹر 10% ہے، آپ الطاف حسین کو چیلنج کرتے ہو، آپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کرتے ہو، فوج کے آپ خلاف ہو، تو یہ کس طرح ہو گئے سارا کچھ. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا آج کتنے لوگ تھے قاسم، کوئٹہ میں ہم نے میزان چوک پہ جو ہے مہنگائی کے خلاف ایک ریلی کی تھی. تو میں نے کہا 2-2.5 ہزار لوگ تھے. انہوں نے مجھے کہا بہت اچھا ہے، تم نا ان لوگوں کو زیادہ کرو. تو جب زیادہ کرو، اور تو ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی کمزوری کی حالت میں کسی سے معاہدہ نہیں کرنا. طاقتور ہمیشہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ تم سے معاہدہ کرے گا. اچھا. لیکن اگر ہاں، اور ہمیشہ طاقت میں جب ہوگے پھر تمہاری ٹرمز اینڈ کنڈیشن چلے گی. کبھی کمزوری، ابھی ہم کمزور ہیں، ایک تو طاقت میں آنے دو. تم جب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے نا، پھر ہم ٹیبل پہ کسی سے بھی بیٹھ کے بات کر سکیں گے. دیکھیں اگر 2018 میں عمران خان کو حکومت میں آیا ہے اور آرمی ساتھ تھی، تو عمران خان نے ٹرمز پہ بات کی، عوام اس کے پیچھے تھی، لوگ اس کے پیچھے تھے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جتایا. 30 سے زیادہ سیٹیں ہماری جو ہے وہ آپ کی یہ جو جی ٹی روڈ ہے، اس پہ 1,000 کے ووٹوں سے ہم ہارے ہیں. یہ ہرایا گیا باقاعدہ ہم کو. جب یہ آر جو ٹی ایس کہتے ہیں نا بند کہ ہوا چونکہ آر ٹی ایس جو بند ہوا، اس میں ہمیں نقصان ہوا ہے. میں یہ جو ہمیں الیکشن سیل کے بیساکیاں ساتھ دی گئیں، میں دنیا بیساکیاں جو نیوز دی گئی تھی نا، یہ آخر میں وہی بیساکیاں انہوں نے کھینچی نا. میں دنیا نیوز کے الیکشن سیل حبیب نام سے اکرم جی کا رن کرتے تھے. میں ان کے ساتھ اس وقت کام کر رہا تھا اسی فلور کے اوپر. ہمارے پاس گھڑی گھڑی خبر آ رہی تھی. جب آر ٹی جی ایس جی بند ہوا، اس وقت پنجاب کے بہت سے حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی. جب اگلے دن الیکشن کے نتائج آئے، وہاں تمام جگہوں سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو جتا دیا گیا، جس میں خواجہ آصف کی بھی بڑی مشہور قسم کی سیٹ ہے. ہاں، جس میں عثمان ڈار کو ہرایا گیا اور خواجہ آصف کو جتایا گیا. رات کو جو فون کیا باجوہ کو 3 بجے انہوں نے، اس کے بعد اس کو جتایا گیا. یہ بات کھل چکی ہے. قاسم خان سوری صاحب، اس ساری جدوجہد میں سب سے مشکل مرحلے آپ کے سامنے کون سے آئے؟ بہت ہی مشکل، بہت پینفل، جب آپ نے کہا کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے رولنگ کا تو دی میں نے، اور اس ٹائم پتا تھا کہ یہ ہوں گے. لیکن اس ٹائم 29 کی رات کو مجھ پہ اٹیک کر دیا گیا. 29 اپریل کو جب میں سیری کر رہا تھا، تو وہاں سے تو یہ میں چیز سمجھ چکا تھا کہ اب
اسٹیبلشمنٹ تو بالکل میرے خلاف ہو چکی ہے. ISI اور بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے پورا گڑھ ہے ان کا, اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے نوابوں اور سرداروں کی سیاست ہے, نوجوان کا آنا بڑا مشکل ہے. تو میں پہلا ایک اس طرح کا سمبل بنا تھا بلوچستان میں, جو کسی بڑی پوزیشن پہ تھا یا ڈپٹی اسپیکر تھا, اور آپ یقین کریں جب میں چیئر بھی کرتا تھا تو میں ہمیشہ کہتا تھا میں اب چلاؤں گا اسد قیصر کو تو میں اپنی مرضی پہ چلاؤں گا. میں پہلا آدمی تھا جو انگریزی نہیں بولتا تھا پاکستان کی تاریخ میں اردو میں نے جو ہے وہ چیئر کرنا شروع کیا. مجھے بڑی تکلیفات ہوئی, جو ہمارا اسٹاف تھا اسمبلی کا وہ کہتا ہے یہ تو آپ کا پرنٹ ہی ہم انگریزی میں کرتے ہیں, بڑی مشکل بولنا شروع کی, بڑی سخت اردو لکھتے تھے, اس کو ترجمہ صبح میں کر کے پھر بیٹھ کے اجلاس چلاتا تھا. تو میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا, میں اسی پہ. آپ یقین کریں جتنے بڑے بڑے نام ہیں, جو زرداری ہو گیا یا شہباز شریف ہو گیا یا اس کی کیبنٹ کے جو وفاقی وزیر رہ چکے تھے, میں ان کو نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی بہت بڑے نام ہے. میں ان کو, میرے دماغ میں یہی تھا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے. آپ نے میری دیکھا ہوگا اسٹائل چلانے کا بھی, میں جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلاتا تھا, اور یہ لحاظ نہیں کرتا تھا کہ اگلے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پچھلے بینچوں پہ جو بیٹھے ہیں. مجھے بلکہ کہتے تھے میرے ساتھی کہ یار تم کیسے اجلاس چلاتے ہو, یہی لوگ ہیں سیاسی یار, کل ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, تم اتنی سختی سے پیش آتے ہو, اس طرح مت کیا کرو. تو میں نے کہا نہیں یار, میں تو میرا یہی اسٹائل ہے. مجھے تو اسد عمر نے کئی دفعہ کہا کہ جب تم اوپر بیٹھے ہوتے تو ہم تم سے ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کہیں مجھے ہی نہیں ڈانٹ دے. تو یہ اس لیے تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی, اتنے بڑا جو ہے ہمارا اجلاس کا ایجنڈا ہوتا تھا, بل پاس کرانے ہیں چیزیں, اکثر بلوں کے ٹائم جو ہے اجلاس میں چلاتا تھا, چلاتا رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ تو مشکلات جو آپ نے سوال کیا, وہ مشکلات وہاں سے شروع ہوئیں جب خان صاحب پر اٹیک ہوا, اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو جان سے بھی یہ مارنے کا کر سکتے ہیں. اتنی انا پرستی آئے گی باجوہ اور اس کے اندر کہ دو جب ان پہ جو نومبر گولیاں چلیں دو وہ سو سب سے تکلیف دہ دن تھا میرے لیے. اور ایک ایسے شخص کو جس نے 50 سال پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بلند رکھا ہے, اس لمحے پاکستان کے لیے آپ اپنی کہاں پہ زندگی تھے دی جب ہے. گولیاں چلی؟ آپ کہاں پہ تھے؟ میں بھی وہیں پہ تھا, میں پیچھے تھا, اور آپ یقین کریں کہ وہ دن بڑا ہی افسوسناک تھا. اور اس دن یہ فیصلہ میرے دماغ میں مجھے کہہ دیا تھا کہ قاسم یہ جو ہے یہ کوئی ایک دن کی لڑائی اب نہیں ہے. اور جو عمران خان کو میں جانتا تھا, جس طرح عمران خان کا جو نظریہ تھا, اس کو تو دیکھیں چانس نہیں ملا تھا. اور خان صاحب جو باتیں کرتے رہے تھے 96 کے پہلے جلسے سے آخری جلسے تک 80-90% وہی باتیں ہیں ان کی, شروع سے وہی باتیں ہیں اور لوگ وہی سنتے ہیں. تو خان صاحب پر جب اٹیک ہوا, اور اس کے بعد جب انہوں نے ہماری میٹنگز ہونے لگی اور خان صاحب نے کہا کہ بھی کھل کے ان کا نام لینا ہے, فیصل نصیر کا نام لو, اس لیے کہ FIR 3 لوگوں کے خلاف خان صاحب چاہتے تھے, وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ, اور DGI جو تھے فیصل نصیر تھے. تو فیصل نصیر کا نام میں نے بھی لینا شروع کر دیا جلسوں میں, اور پنڈی کا جو یادگار جلسہ تھا جس میں خان صاحب ٹانگ زخمی بھی تھے آئے تھے, تو اس میں بھی میں نے نام لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا بکر, بائی الیکشنز ہو رہے تھے, عرفان اللہ نیازی جو خان صاحب کے کزن ہیں وہ وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی نشست پہ کھڑے تھے ان کے لیے, تو وہاں پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا. اور آپ دیکھیں کئی 2 گاڑیاں جب ٹکراتی ہیں تو ایک گاڑی دوسرے پہ دعویٰ کرتی ہے تمہاری غلطی ہے, کلیم کرتی ہے پیسوں کا, وہ گاڑی بھاگ گئی جس سے ہماری گاڑی سے ٹکر ہوئی, اور یہ ٹکر اللہ نے بچایا, سیٹ کس بیلٹ جگہ پہنی پہ ہوئی ہوئی تھی. تھی؟ یہ دریا خان کے پاس جو ہوئی تھی 2022 میں, جب بائی الیکشن کا آخری دن تھا اور وہاں پہ میں نے کمپین کرنی تھی, اور اس میں ہم جا رہے تھے تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر میرے بھائی کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا کوئٹہ میں. تو جب میرے بھائی نے بتایا, میں نے اپنے بھائی کو ایک دم کہا, میں نے کہا یہ ادھر سے ہو رہا ہے, وہ نہیں مان رہا تھا, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو میں تو خان کے ساتھ تھا, میٹنگز اٹینڈ, ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی اب کیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمارے خلاف. تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اس کے بعد 9 مئی کو بھی خان صاحب کے ساتھ تھا میں. اس سے پہلے جو خان صاحب کے گھر پہ اٹیک ہوا, اس گھر کے میں بھی میں خان صاحب کے ساتھ تھا, وہیں پہ رہا. اور جس طرح مزاحمت کی نوجوانوں نے, نہتے لوگ تھے, ہم پہ الزام لگا دیا جی انہوں نے پیٹرول پمپ بنائے ہیں. وہ پیٹرول پمپ پلاسٹک کی بوتل میں پانی کی بنتا ہی نہیں ہے. اور وہ نوجوان, عورتیں, بچے جو باہر جنہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے خان صاحب کے گھر کے باہر, وہ بیچارے جو ہے وہ وال بنے ہوئے تھے اور مزاحمت کرتے تھے.
اور ان کو جس طرح شیلنگ کی اور جس طرح وہاں پہ دروازہ ان کے توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمپلیکس میں بھی خان صاحب کی گاڑی کے اوپر تھا میں، جب ایک پورا خوفناک منصوبہ تھا، پولیس اور رینجرز جو ہے باقاعدہ چھتوں پر بھی کھڑے تھے، اور انہوں نے کنٹینر بنا کے پورے راستے کو کور کیا تھا، لیکن لوگ ساتھ تھے، لوگ کنٹینر کے اوپر بھی کھڑے ہوئے تھے، گیس آنسو اور پتھراؤ بھی تھا، تو ادھر ٹریپ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، وہ بھی بڑا مشکل دن تھا۔ پھر جب 9 آپ کی مئی اہلیہ کی گرفتاری ہوئی تو آپ جی، کہاں تھے اس وقت؟ جب خان صاحب کی 9 مئی کو گرفتاری ہوئی، خان صاحب کے آگے آگے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، اور جہاں پہ تھم امپریشن لینے تھے، تو جب اس کا دروازہ کھلا، اس کے اندر 2-3 ہمارے وکلا جب گئے تو پیچھے سے ایک دم پریشر آنے لگ گیا، تو جیسے ہی خان صاحب کو اندر کیا، میں وہاں وہیں پہ کھڑا تھا، ہمیں بٹوں سے دھکا دے کر سائڈ پہ کر دیا گیا، میں تھا، شبلی فراز تھے، اور دوسرے لوگ تھے، میں وہیں پہ ان کے ساتھ تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے خان صاحب کو اٹھا کے رینجرز جس بے دردی کے ساتھ غیر قانونی طور پر، آپ جب کورٹ کے احاطے میں خود سلنڈر کیا ہو، آپ پیش ہوئے ہوئے ہو، تو آپ کو کوئی زبردستی اٹھا نہیں سکتا، تو کوئی رول آف لا تو ہے نہیں، آئین تو تھا نہیں، آپ کی اہلیہ اور کو اٹھا بھی کے لے گئے۔ انہی دنوں میں گرفتار کیا گیا تھا، آپ کی اہلیہ جی کو؟ ہاں، 9 مئی کو ان کو گرفتار کر کے لے گئے وہاں سے، اور اس کے بعد میں جو ہے، میں نے پریشانی کا عالم تھا، اور خان صاحب کو لے گئے، پینک، ایک دم ہم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ کس طرح ہوگا۔ اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا نوجوانوں سے، لوگوں سے اپیل کی کہ ہم پرامن طور پر احتجاج کریں پورے پاکستان میں، اور پاکستان کے سب سے جو ہے وہ لیڈر کو اٹھا لیا گیا، اور پھر میں جو ہے شام کو فیض آباد پل گیا، وہاں پہ بہت لوگ نکلے ہوئے تھے، تو ادھر جو ہے وہ آپ یقین کریں، جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے کچھ ایک آدمی آ گیا، شخص کہ میرے 3 نوجوان ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے تیار ہوں، تم چلو، تم اعلان کرو کہ جی ایچ کیو چلو۔ میں بھی یہ سن رہا ہوں، ارد گرد رش ہوا ہے، ایک لڑکا ہے، اس نے مجھے ایسے ایسے کیا کہ قاسم بھائی یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نہیں لگ رہے، تو میری ایک دم سکس سینس نے کام کیا، تو میں نے ان کو کہا بھی، اور میں ہوں بھی کوئٹہ سے، فیض آباد پل مجھے لے کر گئے تھے میرے دوست، مجھے وہاں سے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں ہے جی ایچ کیو، تو میں نے کہا مجھے تو خود پتہ نہیں ہے جی ایچ کیو، میں تو کوئٹہ سے آیا ہوں، اور جی ایچ کیو کا راستہ مجھے نہیں آتا ہے، تو اس طرح میں نے وہ جو ہے جی ایچ کیو کا وہ ویڈیو بنا رہے تھے، اگر میرے منہ سے نکل جاتا کہ ہاں جی ایچ کیو چلو، تو یہ پورا ایک ثبوت تھا جو پلان طریقے سے یہ 9 مئی کیا گیا، یہ ٹریپ کیا گیا پی ٹی آئی کو، اور پھنسایا گیا، اور آج تک سی سی کیمرہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ جاری نہیں کیے، جو ہم سب کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ نا کہ کون تھے جو گئے، ہمیں جی کہ شہدا کے آپ نے مجسمے وہ توڑ دیے ہیں، آپ چھاونی میں گھس گئے ہیں، کوئٹہ میں چھاونی کے باہر ہم نے پروٹیسٹ کیا، وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لڑکے عمر عزیز کو جو ہے وہ ناصر کو، اس کو سر پہ، یہاں پہ 22 سال کا نوجوان تھا، اس کے سر پہ جو ہے وہ گولی ماری گئی، میں تو اسلام آباد میں تھا، میرے نام پہ پرچہ کر دیا کہ قاسم سوری نے جی فون پہ کہا کہ تم ڈٹ جاؤ، تم لڑو، اور میں نے اپنے بھائی کو بولا ہے، میرے بھائی کو بھی پھنسا لیا، رات کو کوئٹہ سے میرے بھائی کو اٹھا لیا گھر سے چھاپا مار کے، اور میری مسز جو شہریار آفریدی اور 2-3 اور وزراء تھے، ان کی مسز کے ساتھ ڈی چوک گئی ہوئی تھی پرامن پروٹیسٹ کرنے، ان کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے آدمی، کوئی خاتون وہاں پہ جو ہے وہ پولیس والی نہیں تھی، اور ان کو تھانے میں رکھا، پھر جس طرح ان کو تنگ کیا گیا، بالوں سے کھینچا، اذیت دی ان کو، پھر اڈیالہ میں ڈالا ان قیدیوں کے ساتھ جو پشاور جو جرائم والی خواتین تھیں، وہیں پہ اس کا واش روم اندر، تو یہ ساری اذیتیں جو دی گئیں، اور میرے بچے گھر میں اکیلے، آپ سوچیں بچے اکیلے، میں پھر چھپا ہوا ہوں، کس طرح پھر بچوں کو ہم نے نکالا، پھر میری مسز کچھ دنوں کے بعد ان کو نکلوایا جیل سے، پھر وہ چھپی، میں 9 مئی کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں سے پھر نہیں ملا، میں الگ چھپا رہا، اور بڑا مشکل تھا چھپنا۔ آپ سوچیں کہ آئی ایس آئی جو پورے ملک کو جس نے جو ہے مکڑی کے جال کی طرح ایسے جکڑا ہوا ہے اپنے اندر، اور آپ ابھی اس سے بچو، اور ہم شروع میں ڈرتے تھے موبائل کے استعمال سے نہیں پکڑے جائیں، پھر جن لوگوں کے ساتھ ہم ڈیلی اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ نے ان سے چھپ کے رہنا ہے کہ ان کو ایک کو پکڑیں گے تو آپ پکڑے جاؤ گے، تو ڈاکٹر صاحب اس طرح میں تقریباً 5 ماہ اپنے بچوں سے چھپا رہا، بہت کم بات ہوئی، میرے بچے جو بڑے بیٹا بھی بڑا تھا، اس کو موبائل کا استعمال بند کرانا، پریشر کے دوستوں سے نہیں ملو،
آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اٹھا رہے تھے, لوگوں کے بچوں کو اٹھا رہے تھے, ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. یہ پھر جو میرے ساتھ میرے 5 بھائی کو 2 ماہ سے زیادہ اندر رکھا, 9 اور مئی کے بعد 5 ماہ آپ پاکستان کے اندر رہے. میں 5 ماہ اندر رہا. اور اب آپ کو کہاں پتہ رہے؟ ہے 11 یا 12 یا 13 کو خان صاحب کو واپس چھوڑ دیا گیا تھا. تو ہم باقاعدہ زوم پر میٹنگ کیا کرتے تھے, آپس میں پلان بنایا کرتے تھے. اور پھر جب خان صاحب کو دوبارہ 5 اگست کو قید کر دیا گیا, تو اس کے بعد تو ہمارا پھر رابطہ ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کے بعد خان نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جو 10 رکنی یا 11 رکنی کمیٹی تھی, کہ یہ اب پی ٹی آئی چلائیں گے اگر میں دوبارہ جیل میں چلا گیا. لیکن انہوں نے وہ اناؤنس نہیں کی تھی, اس لیے کہ انہوں نے کہا اگر میں اناؤنس کرتا ہوں تو یہ تم لوگوں کو چن چن کے آئی ایس آئی جو ہے پکڑے گی, مارے گی, دباؤ دے گی. پی ٹی آئی چھوڑو, جس طرح لوگوں سے چھڑوا رہے تھے. تو وہ پھر ان اناؤنسڈ جو کمیٹی تھی, وہی ہم پھر اس میں بھی شامل تھا. ہم لوگوں نے پھر یہ الیکشن تک اور الیکشن کے بعد کچھ عرصے تک یہی کمیٹی رہی. اس کے بعد یہ پولیٹیکل کمیٹی میں اور لوگ آنا شروع ہوئے. تو میں تقریباً اکتوبر کے مڈ میں نے پھر فیصلہ کیا, اس لیے کہ فاروق حبیب کو پکڑا, اس سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کروائی, اور اسی طرح صداقت عباسی سے اور جو دوسرے ساتھی تھے کسی سے ٹی وی ٹاک شوز کرانے شروع کر دیے. شروع میں تو جیل میں ڈال رہے تھے, پھر 4-5 مہینے کے بعد جو پکڑا جاتا تھا اس کو سیدھا عقوبت خانوں میں, اس کو عدالت میں پیش ہی نہیں کرتے تھے. پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ بندہ کہاں چلا گیا. اور اس کو جو ہے اتنا ڈرا دھمکا کے بلیک میل کر کے ویڈیو سے یا اس کی کرپشن کی فائلوں سے, آپ یا اس کے جیسے بتا رہے ہیں ویسے جی گزشتہ 3 برس کے واقعات میری آنکھوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. اتنا بالکل کچھ ہوا ہے, اتنا کچھ ہوا ہے 10 اپریل کے بعد سے, بہت کچھ. ڈاکٹر صاحب اتنا آپ کچھ یقین ہوا ہے کریں, کہ اس میں بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ ان کی اہمیت جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے, مطلب بالکل وہ بے وقت ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس یہ کہ صداقت عباسی کو اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے مار پیٹ کے زد و کوب کر کے جس طرح سے ٹیلی ویژن چینلز کے سامنے لایا گیا, اور جس طرح سے پاکستان کی صحافت جو ہے اس کی کرچیاں بکھر گئیں, یعنی ایسے توبہ ضمیر فروش صحافی ثابت ہوئے جنہوں نے ان لوگوں کو جن کو جانتے تھے کہ ان کو جبر اور استبداد سے لایا گیا ہے, مار پیٹ کے لایا گیا ہے, ان کے انٹرویوز بھی لوگوں نے ریکارڈ کیے, اور وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان صحافیوں کا بھی کیا کیریکٹر تھا. یعنی اگر نارمل حالات ہوتے تو صرف یہی چیز ایک بہت بڑا سکینڈل تھی, لیکن پاکستان میں تو بہت کچھ ہوا. آپ کیسے نکلے پاکستان سے, بتا سکتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, جب لوگوں کے گھر توڑنا شروع ہوئے, اور مجھے بھی اصل میں نا فون پہ دھمکی دی گئی تھی 9 مئی کے بعد, رات کے تقریباً 2-2:30 بجے تھے. تو انٹیلیجنس کی طرف سے مجھے کال آئی, اور اس کال پہ پہلے تو مجھے سلام دعا کی, کیسے ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ تم یہ عورتوں سے حملہ کراتے ہو. عورتوں تو سے میں نے حملہ؟ کہا کون سا حملہ میں نے کرایا؟ کہتے ہیں وہ جو تمہاری مسز جو پکڑی گئی ہیں. تو اس ٹائم میری مسز جیل میں تھی. تو میں نے کہا وہ تو ڈی چوک سے پکڑی گئی ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں, اس کو ہم جی ایچ کیو میں ڈالیں گے, جی ایچ کیو پہ اس نے حملہ کیا, اور تم بھائی سے بھی حملے کراتے ہو ادھر, تم بہت بڑے بدماش بنے ہوئے ہو, اور تمہیں ہم دیکھ لیں گے, تمہارا جو گھر ہے تم کس طرح کاروبار کرتے ہو, کیسے زندگی گزارتے ہو. میں نے کہا نہیں, کیا کرو گے تم؟ تو تم آؤ صبح ہمارے آفس آؤ. میں نے کہا میں تو نہیں آتا ہوں. پھر آپ یقین کرو, انہوں نے میرے بڑے بیٹے کا نام لیا کہ کس کالج میں پڑھتا ہے, پھر ابو بکر کا نام, ابو حریرہ کا, پھر جب انہوں نے میری بیٹی کا نام لیا جو چھوٹی تھی اس زمانے میں, میرے خیال 13 یا 14 سال کی ہوگی, تو اس کا جب نام لیا تو میں نا غصے میں آ گیا بہت. تو میں نے کہا یار تم اس طرح کرو, تم جاؤ میرے 3 بچوں کو ذبح کرو, میں تمہیں دیکھتا ہوں, میں نہیں آؤں, جو کرنا ہے کرو, جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑو. تو اس کے بعد میں نے فون بند کر دیا, اور میں نے ایک دم اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا. میں نے کہا گھر جو ہم 3 بھائی اکٹھے رہتے ہیں, مشترکہ گھر ہے, تو میں نے اس کو کہا بھی یہ گھر بھی توڑیں گے, یہ جو بھی نقصان ہوگا, کاروبار کچھ عرصہ بند کریں گے, جو ہوگا. میں نے کہا میں اپنے آپ کو بیچوں گا, میں تم دونوں بھائیوں کو دوں گا, تم نے جو ہے گھبرانا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ میں بند کر کے میں نے اپنا فون بند کر دیا. اب مسز بھی جیل میں تھی, اب میں اپنے بچوں کو بھی یہ ساری سچویشن نہیں بتا سکتا تھا. میں چھپا رہا, اور اس طرح چھپے رہے کہ شاید 10 دن کے بعد حالات صحیح ہو جائیں, 15 دن کے بعد. تو خان صاحب بھی رابطے میں تھے 5 اگست تک. تو وہ بھی کہتے تھے کہ ٹیکسٹ میں ہمیں کہتے تھے کہ بی پیشنٹ, انڈر گراؤنڈ رہنا ہے, نکلنا نہیں ہے بالکل. مجھے تو کہا ہوا تھا کہ تم نے بالکل یہ نہیں سوچنا, تم نے پولیس سے بچ کے رہنا ہے, بالکل ہاتھ میں آنے کی کوئی, بالکل تم نے وہ کوئی اس طرح کا حرکت نہیں کرنی کہ تم پکڑے جاؤ.
تو اس کے بعد پھر اکتوبر کے مڈ میں جب یہ سب کچھ ہو گیا اور میں نے کہا یہ یہاں پہ بچنا اب مشکل ہے اور کہیں پکڑا نہیں جاؤں، تو پھر میں نے جو میرے افغانستان میں جو میرے ٹرائب کے لوگ تھے، میرے دوست تھے، ان سے میں نے رابطہ کیا، تو وہ بھی بہت پریشان تھے، اس لیے کہ میں نے اپنا جو میرا نمبر تھا واٹس ایپ کا وہ میں نے بند کیا ہوا تھا، میں نے دوسرے نمبر سے ان کو کال کی تھی، تو وہ بھی پریشان تھے، کہتے ہیں ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں ہو؟ تو میں نے اس طرح انہیں بتایا کہ بھی حالات بڑے تنگ ہیں اور میں جو ہے کسی طرح ابھی آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پہ میرا رہنا بڑا مشکل ہے، اگر میں پکڑا گیا تو میری بھی پورے خاندان کی بدنامی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے میں بھی ہڈی اور گوشت کا بنا ہوں، تو یہ تو بڑا بلیک میل کرتے ہیں، عورتوں سے بلیک میل کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس طرح میں نے پلان بنایا ان کے ساتھ، اور پھر میں جو ہے وہ اس لیے کہ ای سی ایل میں بھی میرا نام تھا، بہت سے مقدموں میں میرا نام آ چکا تھا، اور نیب کے انکوائری جھوٹی مجھ پہ شروع کر دی گئی، اینٹی کرپشن پیچھے لگا دیا کہ کسی طرح سے ڈر جائیں میرے بچوں پر، میرے بھائیوں کا، کس نے کیا جائیداد بنائی ہے، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب جائیداد بنائی ہوتی ہے نا انہی کے فوجیوں کے ساتھ مل کے، آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے بنائی ہوتی ہے، ان کو بھی کھلایا ہوتا ہے درمیان میں۔ تو پھر میں جو ہے وہ اکتوبر میں ایک راستہ ہم نے چنا، وہ راستہ جہاں پہ وہاں پہ نزدیک مجھے ویسے نظر آ رہی تھی آرمی کی چیک پوسٹ بھی، لیکن درمیان میں سے پہاڑوں کے درمیان میں سے گھٹن راستہ تھا، تو وہ کئی پہاڑ تھے، صبح صبح کے ٹائم پھر میں وہاں سے نکلا، اور پہلے رات میں نے ایک جگہ پہ گزاری، پھر وہاں سے صبح صبح وہ پہاڑ کراس کرتا ہوا، کافی مشکل راستہ تھا، زخمی بھی ہوا، اس لیے کہ میں نے تو سوچ لیا تھا بس ہاتھ پہ زندگی لوں گا، یا تو مروں گا لیکن میں ان کے ہاتھ میں نہیں آؤں گا، میں یہاں سے نکلوں گا کسی طرح۔ تو میرے پاس کوئی چیزیں بھی نہیں تھیں، اور اس لیے کہ پہاڑ پہ تو آپ بیگ بھی نہیں لے کر جا سکتے، نہ کپڑے، لیکن میں نے اپنے پاسپورٹ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس طرح وہ میں نے بارڈر کراس کیا اور دوسری طرف گیا، وہاں پہ 2 دن سے جو ہے وہ میرے جو لوگ تھے وہ گاڑی میں وہاں پہ ادھری انہوں نے اسٹے کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک چوکی تھی طالبان کی، تو جو میرے جو قوم کے لوگ تھے وہ اپنے جو میرے قوم کے جو طالب تھے ان کو بھی لے کے آئے ہوئے تھے، چھوٹی سی چوکی تھی، اس پہ وہ لوگ رہے وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ پہنچ کے ان سے بڑی مشکل سے میں ملا پہاڑوں میں، اور اس لیے کہ جو کراس کر رہا تھا تو موبائل کا سگنل بھی نہیں تھے، تو جو میرے پاس جو سم تھی، میرے ساتھ ایک شخص تھا جو مجھے بارڈر کراس کرا رہا تھا، میں اور وہ تھے، 2 بندے تھے، تو اس کے پاس جو سم تھی، پھر جب ہم افغانستان کراس کیا تو وہاں پہ اس سم نے کام شروع کیا پہاڑ کے اوپر، پھر میں نے رابطہ کیا اور میں پھر اپنے لوگوں تک پہنچا، اور گاڑی میں پھر بیٹھ کے پھر میں ان کے پاس گیا، تو اس کے بعد تو وہاں پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوا، انہوں نے بہت عزت سے مجھے وہاں پہ رکھا، میرے لیے کپڑے بنائے، مجھے بالکل، میں نے انہیں پہلے کہا تھا کہ میری کوئی تصویر نہیں تم لوگوں نے لینی، اس سے کہ یہاں پہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے بڑی ڈیپلی افغانستان کے اندر بھی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بالکل میرا نام بھی وہ نہیں لیتے تھے، ابھی بھی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ہے افغانستان میں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں شروع سے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو روٹس ہیں، اور جس طرح پہلے بھی بے نظیر کے دور میں طالبان لائے گئے، سارا کچھ کیا گیا، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کابل کا نمبر جو ہے 051 سے ڈائل ہوتا تھا، اکثر نمبر کابل میں بھی آپ کا جو ہے وہ اسلام آباد کا کوڈ ٹیلی فون کا یوز ہوتا رہا ہے، اور کوئٹہ کا 081 کندھار میں بھی یوز ہوتا رہا ہے، تو یہ تو مجھے پتا تھا، میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ افغانستان جا چکا تھا، تو جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے پھر مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا، اور میرے پاس پھر افغانستان کا بھی ویزا نہیں تھا، پھر انہوں نے میرے لیے ارینج کیا افغانستان کا ویزا، پھر میرے پاس انٹری نہیں تھی افغانستان کی، پھر ہم نے وہاں پہ انٹری مینج کی کہ میرے پاسپورٹ کے اوپر انٹری لگ سکے، اس سے کہ پھر آپ لیگل جو ہے پھر اپنے ڈاکومنٹس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہو، پھر تو وہاں سے جب آپ کے کیا پاس افغانستان جی، سے افغانستان سے پھر کیا؟ پھر افغانستان سے جب میرے پاس انٹری آ گئی تو میں کابل ایئرپورٹ سے جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے دبئی گیا، تو دبئی میں بھی میرے وہ جو افغان جو میرے فرینڈس تھے، میرے جو لوگ تھے اپنے ٹرائب کے، انہوں نے ہی مجھے پناہ دی، میں نے پاکستانیوں سے بالکل رابطہ نہیں کیا، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھا فلیٹ تھا وہ انہوں نے دے دیا کہ تم یہاں پہ رہو، اور انہوں نے مجھے جو سب سے اچھا جو میرے لیے بلیسنگ رہی، وہ سم انہوں نے اپنی استعمال شدہ سم مجھے دی، تو وہ پیسے بھی اس میں خود ڈال دیتے تھے، انہی کے فلیٹ میں رہ رہا تھا، وہاں پہ اوپر جم بھی تھا،
52 منزل پہ، وہاں پہ میں جا کے جم بھی کرتا تھا. پھر وہ مجھے کبھی کبھی شام کو ڈیلی اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے تھے، اور وہ جو افغان دوست، وہاں پہ افغان ہوٹل تھا، ادھر پاکستانی اتنے تھے نہیں، تو میں ان کے ساتھ انہی کے ہولیے میں کور اپ کر کے اپنے آپ کو رہتا رہا. میں نے شیو بھی کی ہوئی تھی، اور پگڑی پہن کے یا جو ڈریس تھا ان کا اس میں رہتا تھا اکثر. پھر دبئی میں مجھے میرے دوست نے 2 سال کا ویزا دے دیا، اس لیے کہ ویزا میرے پاس صرف کوئی میرا خیال مہینے کا تھا. تو وہ ویزے پہ پھر میں رہتا رہا. تو جس کمپنی نے مجھے ویزا لے کر دیا ہوا تھا، اس کو فون آ گیا کہ قاسم سوری کو آپ نے ویزا دیا ہوا ہے. اس نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا اس کو تو آپ، یہ دبئی کی آفس سے کال آئی تھی، اچھا. تو اس کو جو ہے آپ صبح اس کو لے کے آئیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو پتہ نہیں ہے. تو وہ بیچارہ بڑا گھبرا گیا. اور تو جب ہم نے معلومات کی، تو معلومات جب کی تو پتہ چلا کہ یہاں اگر وہاں پہ میں گیا تو مجھے، اس لیے کہ جو پاکستانی میرے دوست تھے نا، وہ مجھے کہتے تھے تم پاگل ہو، دبئی میں رہ رہے ہو، یہ تو ایسے جیسے اسلام آباد یا پنڈی ہے، بالکل یہاں سے صحیح. تو ایک دم اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن جو میرے افغان دوست تھے وہ کہتے تھے یار یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم کب سے رہ رہے ہیں، رشین رہتے ہیں، دوسرے رہتے ہیں، اتنی لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، یہاں پہ نہیں کسی کو ہاتھ لیکن ان کے لگانا. پیچھے ایسا ہی نہیں تھی نا. ہاں، تو ان کے پیچھے نہیں تھی، لیکن وہ بیچارے مجھے کہتے تھے، مجھے کنوینس کر لیتے تھے. میں کہتا تھا ٹھیک ہے چلو یہاں پر. اور میرے دماغ میں یہ بھی تھا حالات صحیح ہوں گے، تو میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں افغانستان میں ہوں یا میں دبئی میں ہوں. میں چپکے سے پھر افغانستان جاؤں گا، بارڈر کراس کر کے پاکستان آ جاؤں گا، کسی کو بتاؤں گا ہی نہیں کہ میں نکلا. لیکن اتنا لمبا ہو گیا تھا. پھر مجھے جو دبئی میں ان کی جو کال آئی میرے دوست کو، وہ اس نے نمبر بھی شیئر کیا. جب معلومات کی تو انہوں نے کہا اگر آپ اس دفتر جاؤ گے اور ادھر وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیں اور ساتھ والے کمرے میں ISI والے بیٹھے ہوں، تو آپ کے تو ہاتھ پیر کٹ گئے، آپ کو تو اٹھا کے لے جائیں گے. تو پھر وہاں پہ اسی ٹائم فیصلہ کیا کہ جو ٹکٹ ملتا ہے مجھے، میں کسی طرح یہاں سے نکلوں. تو میں نے اپنا پورا سامان بھی نہیں اٹھایا. مجھے جو ہے وہ UK کا، لنڈن کا جو ہے وہ قطر ایئر لائن پہ ٹکٹ ملا 8 مئی کی رات کو، شام کو. تو برٹش اسی میں ویزا میں آپ کے بیٹھ کے، پاس تھا؟ جی برٹش ویزا تھا آپ کے پاس؟ میرے پاس UK کا بھی ویزا تھا، اور میری پوری فیملی کے پاس جو ہے وہ 2021 میں میرا جو اسٹاف تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں آپ ویزا لگوائیں، آپ کے پاس نہیں ہے، امریکہ کا بھی ہونا چاہیے. امریکہ کا تو بھی. اس کی وجہ سے میں نے ویزا، پوری فیملی کا تھا میرے پاس. تو پھر میں جو ہے وہ، اور میرے پاس بلو پاسپورٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کئی ممالک میں اس میں جا سکتے ہیں آپ. تو میں پھر 8 مئی 2024 کو، پورے 1 سال کے بعد 9 مئی 2024 کو لنڈن پہنچا. تو وہاں پہ مجھے زلفی بخاری اور دوسروں نے کہا ہوا تھا. زلفی بخاری دبئی میں تھے، انہوں نے بڑی میری مدد کی. انہوں نے کہا تم یہاں سے نکلو، اور مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑنے آئے. اور پھر مجھے انہوں نے ٹکٹ کر کے، پھر میں جب پہنچا لنڈن تو وہاں پہ میرے لوگ آئے ہوئے تھے. تو دبئی اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کنٹینر فوبیا ہوا ہے قاسم، تم نے ابھی اوپن ہو جانا ہے. لنڈن میں انگریزوں کا ملک ہے، وہاں پہ اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو وہاں پہ تم نے ابھی اوپن ہو جاؤ. تو پھر میں 9 مئی، پورے 1 سال کے بعد، وہاں پہ پروٹیسٹ پہ گیا، جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا 9 مئی کا. اور وہاں پہ پھر میں اوپن ہوا. پھر میں نے 10 ڈاؤننگ میں کئی پروٹیسٹ کیے، میں نے جو ہے مانچسٹر میں، لیڈز میں، دوسرے شہروں میں. اور پھر وہاں سے سجاد برکی صاحب اور عاطف آئے ہوئے تھے، عاطف خان لنڈن. تو انہوں نے مجھے کہا ڈیسپرا بہت بڑا ہے اور تم وہاں پہ جاؤ، ادھر آؤ. تو پھر میں اس لیے یہاں پہ آیا. یہاں پہ اپنا کا کنونشن چل رہا تھا واشنگٹن میں، آپ کو شاید یاد ہوگا. تو اس میں پھر وہاں پہ ایک ایونٹ کے اندر کی نوٹ اسپیکر بھی تھا میں. تو وہاں پہ پھر وہ اسپیچ بھی میں نے دی، اور اس کے بعد پھر میں یہیں پہ رہا. تو پھر یہ پلان بنایا کہ کسی طرح بچوں کو نکالا جائے. تو اس میں جو ہے وہ کس طرح نکالیں، اس لیے کہ بچوں کو بھی چھپایا ہوا تھا، ان کی تعلیم فرض ہو رہی تھی، اور ایک رہنا مشکل ہوا تھا. چھاپے مارتے تھے گھر پہ میرے. پھر یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیکٹر تھا نا، یہ بڑا میرے پیچھے پڑ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مجھے یاد ہے. میرے پہ جو کیس تھا، الیکشن ٹریبیونل کا کیس تھا. کیس 13 پیشیاں میں نے بھگتی ہوئی تھیں. اور اس نے جو ہے وہ ریونج لینے کے چکر میں نا، کہ قاسم سوری کو بلایا جائے، اس نے کیسے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سٹے آرڈر لیا ہوا ہے، اور یہ کس طرح اس نے مینوپولیٹ کیا ہے. حالانکہ میرا وکیل نعیم بخاری تھا، ایک اچھا وکیل. وہ آپ کو پتہ ہے اصول والا آدمی ہے. کبھی بھی ہم نے اس طرح کوشش نہیں کی کہ 13 پیشیوں میں ہم پیش ہوئے تھے. اس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں. مجھ پہ الزام تھا کہ 56,000 جعلی ووٹ قاسم سوری کو پڑے. میرے ووٹ تھے 25,979. تو 11 ووٹ کم 26,000. تو اس میں 56,000 ووٹ کہاں سے ڈل سکتے ہیں؟ 56,000 ووٹ تو میں نے
جو دوسرے نمبر پہ اور جو تیسرے نمبر پہ آیا تھا ان کے تھے ٹوٹل یہ ووٹ. چند منٹ ہے، یہ لنک ہمارا ختم ہو جائے جی گا، ہاں. میں تھوڑا سا تو آگے اس طرح جو ہے وہ پھر میں یہاں سے نکلا اور امریکہ آیا ڈاکٹر صاحب. آگے یہ آپ کیا کہانی دیکھتے تھی. ہیں؟ آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آگے تو آپ کو پتا ہے میں امریکہ میں بھی لگا ہوا ہوں اور یہاں پہ بھی پروگرام کرتا ہوں. جلسے کرتے ہیں ہم، پروگرام کرتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آخری ٹائم تک جڑا رہوں گا، کبھی ہار نہیں مانوں گا. اور پاکستان کو جو اسٹیبلشمنٹ نے نقصان پہنچایا ہے، جو یہ ایک شخص آ کے لا انتہا جس کے پاس اختیارات ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا. دیکھیں یہ ملک 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں چل سکتا. آپ اب بدماشی 25 کریں کروڑ گے، ورلڈ بینک آبادی بتا 25 کروڑ ہو چکے ہیں جی. بالکل. آپ جو ہے آپ بس بدماشی کریں گے، آپ ٹی وی کو کیپچر کر لیں گے، آپ کسی کی آواز نہیں آنے دیں گے، آپ تصویر نہیں آنے دیں گے، آپ ماؤں بہنوں کو اٹھا لیں گے، بچوں کو اٹھا لیں گے، آپ جائیداد ضبط کر دیں گے. ساری میری جائیداد ضبط ہے، بینک ضبط ہے، ساری بھاڑ میں گئی میری جائیداد. دیکھیں عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ مشن پہ لگاؤں کہ ہم نے حقیقی جمہوری طور پر پاکستان کو آزاد کرنا ہے. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلط تھے، ہم سیدھے راستے کے مسافر تھے اور ابھی بھی اسی راستے پہ ہیں. عمران خان صاحب کو اتنی اذیتیں آپ دے رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کی مسز بشرا بی بی کا کیا قصور ہے؟ ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو بھی کیڑے کاٹ رہے ہیں پیروں پہ. خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جاتا اپنے لوگوں سے، لائٹ بند کر دی جاتی ہے، کتابیں نہیں دی جاتی، ٹی وی بند کیا جاتا ہے، دھوپ میں نہیں آنے دیا جا رہا. وہ شخص نہیں ٹوٹے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں شروع سے بڑا ہوا ہوں اس پارٹی کے اندر، مجھے پتا ہے عمران خان کا، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں پاکستان کی خاطر سب کچھ کرے گا، لیکن اگر آپ اسے بلیک میل کرو گے، آپ کہو گے کہ سجدہ کرو، بوٹ چاٹو اور اس کے بعد آؤ، کبھی بھی نہیں کرے گا. پاکستان کی خاطر، بڑے مقصد کی خاطر بیٹھنے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا عمران خان، بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن وہ یہ اس طرح تیار نہیں تھا کہ جی بس مجھے معاف کر دو اس کی ذات. نہیں، اپنی ذات یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہم سب. آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ کتنی مشکل ہے زندگی امریکہ کے اندر رہنا اور بہت کس طرح مشکل. سروائیو کرنا. لیگل ایشوز آپ کو آتے ہیں، آپ کو 100 پریشانیاں ہوتی ہیں. اس ایج کے اندر میرا وہاں پہ اپنا کاروبار تھا، میرا اپنا گھر تھا، گاڑی، ڈرائیور، ہر سہولت تھی. سب چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کام آپ نے کرنا ہے. لیکن عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو جو ہے، ہمیں تو سانس ہی ہمارا بند کیا ہوا تھا، جا ہی نہیں سکتے ہم. میرا ادھر خیال بیٹھ کے مجھ پہ کیسز ہو رہے ہیں، ادھر میرا بیٹھا ہوا ہوں مجھ پہ ایف آئی اے کے کیسز ہو رہے ہیں کہ آپ یہاں سوشل رکیے. میڈیا پہ کیوں بولتے ہو، آپ پہ کیسز ہو رہے ہیں، آپ کے چینل کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں فائر وال لگا دی ہے جی. کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی نیٹ بند. ابھی پورے بلوچستان میں آپ سوچیں کہ اگست پورے اس مہینے میں بھی نیٹ ہی نہیں ہے. یہ دنیا کس طرف آپ لے کر جا رہے ہو ملک کو میرے یار، خیال تھا کہ 21 صدی ہم میں. بلوچستان پہ بات کر سکیں گے، اب وقت ہے نہیں. مجھے کوئکلی یہ بتائیں کہ فرام دا ٹاپ آف یور مائنڈ بلوچستان میں جو صورتحال ڈیولپ کر چکی ہے، جس کا آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، کیا 3-4 سٹیپ ایسے اٹھانے ہوں گے کہ ہم بلوچستان کو واپس ریکلیم کر سکیں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان؟ لیکن سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ جب تک ان کا چینج نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، ایک وہ آدمی جو بس ایک کسی کا من پسند بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور نقوی، محسن نقوی، جس کو پہلے اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، پی سی بی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، سینیٹر بنا دیتے ہیں، وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں. اس طرح کے آدمی کو جس کو سینس ہی نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جی ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان. یار پاگل ہو گیا یہ لوگوں کو اور ابھار رہا ہے. آپ لوگوں کو دل سے لگاؤ، آپ جینون جو ہے ان کو ملاؤ اپنے ساتھ، نہ کہ انہیں غلام ملاؤ. تو جب تک یہ ان کا رول رہے گا الیکشن کے اندر، جس طرح یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں، جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنونشن ہو رہا ہے آپ کا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا، اس میں ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ 10 نسلیں بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں اس طرح کی بڑی باتیں جو ہے اچھی نہیں لگتی. آپ کسی کو خدا نہیں بننا چاہیے، اور معافی مانگ لو، اور معافی جو معاف نہیں کرے گا وہ شیطان ہے، اور جو ہے وہ فرشتوں نے معافی مانگی تھی. جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو پنجاب ہے جو ہمیشہ سے فوج کے پیچھے کھڑا رہا ہے، وہ فوج سے ہٹ گیا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کجا، وہ تو بہت دور نکل گئے ہیں. اب وہاں پہ تو آپ دیکھیں کتنے اضلاع کے اندر حکومت ہی نہیں ہے. اے سیز کو زیارت سے اٹھایا ہوا ہے، دوسرے جگہ سے اٹھا لیتے ہیں. جو آپ کی چلانے والی جو مشینری ہے
اس کو ہی تحفظ نہیں ہے. لوگ جو ٹیچرز ہیں، جو دوسرے سرکاری ملازم ہیں، وہ بعض اضلاع میں جانا ہی پسند نہیں کرتے، وہاں پہ ریٹ ہی نہیں ہے حکومت کی. تو اس طرح کے حالات میں آپ پورے بلوچستان میں امن قائم کر دیں. جی بہت بڑے حادثے سے بچا لیا ہے. فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کو آرمی نے بچایا ہے. نیٹ ہی بند کر دیا آپ نے، وہاں پہ روزگار ہی چھین لیا لوگوں سے. 1 مہینے ابھی 31 تک نیٹ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو اس طرح یہ کس طرح آپ نے ملک بچا لیا؟ آپ کی ایک طرف ایران ہے، ایک طرف افغانستان ہے. آپ جو ہے سب سے زیادہ تیل کی سمگلنگ کس طرح ہوتی ہے بارڈرز پہ، تو آپ ہو وہاں پہ. روزگار آپ نے لوگوں کو دیا نہیں. وہاں پہ معاشی قتل ہو رہا ہے لوگوں کا، ان کو کوئی احساس نہیں ہے غریبوں کا. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں، یہ جب تک آپ ایک پوری ملکی سطح پر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنی افسوسناک بات ہے، بلوچستان کی مائیں بہنیں اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، آپ انہیں بیٹھنے نہیں دیتے، کسی گھر پہ رہتی ہیں کرائے پہ، ادھر سے اٹھا لیتے ہیں، گیسٹ ہاؤس والے کو منع کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی کی ہماری جو ہے آمنہ بدر پنڈی کی صدر ہیں، وہ بیچاری وہاں پہ گئیں ان کے پروٹیسٹ میں کھانا لے کے ساتھ کہ ان کو کھانا دے دوں عورتوں کو. وہ پیچھے سے گاڑی ان کی غائب کر دی، کیس بنا دیا. جی تو یہ اتنا نیچ حرکتوں کی قاسم اتر خان آئی ہے سوری ڈاکٹر صاحب، صاحب. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ یہ وقت نکالنے کا. بلوچستان کے حوالے سے ہماری ڈسکشن بڑی ناکافی رہی. میری کوشش ہوگی کہ بہت جلدی صرف اور صرف بلوچستان کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر سکیں، آپ سے ایک اچھی اس پہ گفتگو ہو سکے. بہت شکریہ قاسم سوری. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت تھینک یو شکریہ. قاسم صاحب.